Z Patel stream. 1 minute. Yes, we are live. हमारी गुजारिश है उन सभी भाइयों बहनों से जो हमें YouTube पे देख रहे हैं, Zoom की लिंक जो है पिन कर दी गई है. So अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं आपको Zoom के अंदर. एंड जितने भी भाई बहन यहाँ पे Zoom पे आज है, जल्दी से जो लिंक से आपने ज्वाइन किया वो अपने सोशल मीडिया पे लिंक पे जल्दी से जाके शेयर करें, सो दैट काफी लोग इसमें ज्वाइन कर सके आपके जरिए. एंड प्लस अपने सवाल Q&A पे ही पूछे, चैट पे नहीं. इसी के साथ में ओवर टू ज़ैद भाई. एंड ज़ैद भाई, यू आर गुड टू गो. बिस्मिल्लाह. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन. अम्मा बाद. कल हमने सूरे बकरा की आयत नंबर 264 पढ़े थे, जिसमें पहली मिसाल, यहाँ पे 3 मिसालें एक के पीछे एक आ रही हैं, तीनों मिसालें एक के साथ आ रही है और मिसालों के जरिए बातें जहन में जैसे कि छप जाती थी. और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मिसालों के जरिए लोगों को समझाया है ताकि लोग नसीहत हासिल करें और सही बात को सिर्फ समझे नहीं, सिर्फ जाने नहीं, इंफॉर्मेशन के तक नहीं, बल्कि उसे महसूस करें और उसको याद रखें. तो एक मिसाल आयत नंबर 261 में सदका की आई थी. जो सही सदका है उसकी मिसाल क्या आई थी? जो एक पिक्चर है कि एक बीज में से 7 बालियां निकलती है, 7 बालियों में 100 दाने, यानी एक दाने से आ गए 700 दाने. तो ये पिक्चर है आपके जहन में आ जाना चाहिए. ये पिक्चर एक फोटो जहन में आ जाना चाहिए. ये सही सदके की है. 1 से 700 बनते हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस चीज का जिक्र किया. आयत नंबर 264 में जो मिसाल हमने कल पढ़े थे उसके अंदर क्या बात आई थी? एक पत्थर है, पत्थर के ऊपर पत्थर है, उसके ऊपर मिट्टी है और जोरदार जब पानी बहता है, बारिश आती है, वाबिलुन, तेज धार बारिश होती है, तो वो मिट्टी जो थी वो धुल जाती है और वो चिकना पत्थर ही रह जाता है. मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो मिट्टी जहाँ होती है वहां पे कुछ ना कुछ उगने भी लगता है. तो जैसे आप अगर ऊपर से देखोगे तो एक जगह है जहाँ पे मिट्टी है, गहरी मिट्टी है, जहाँ पे पौधे की जड़ें अंदर तक गहराई तक जा सकती है, और एक पत्थर है, पत्थर के ऊपर कुछ मिट्टी है और वो मिट्टी के ऊपर भी उग रहा है. तो ऊपर से देखेंगे दोनों सेम दिखेगा, लेकिन जैसे ही जोरदार बारिश होगी वैसे ये मिट्टी से जो थी वो ये मिट्टी धुल गई पूरी की पूरी और पूरा चिकना पत्थर रह गया. अब दूसरे वाले का क्या मामला है इसको हम देखते हैं. अल्लाह ताला ने क्या बताया. यानी ये मिसाल है ऐसे सदके की जो दिखावे के लिए हो, जो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए है और अल्लाह पर ईमान ना हो. अल्लाह ताला फरमाया वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर. ये ऐसे सदके की मिसाल है. तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. मसलुल लदीना युनफिकूना अम्वालहुम इब्तिगाअ मर्दातिल्लाह. वो लोगों की मिसाल जो युनफिकूना खर्च करते हैं अपने माल को, इब्तिगाअ मर्दातिल्लाह, अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए. अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए मतलब उनका मकसद क्या है? लोगों की वाहवाह नहीं है, लोगों की तारीफ नहीं है, बल्कि अल्लाह की रजा उनका मकसद है. वह तस्बीतम मिन अनफुसिहिम, और तस्बीतम यानी कि साबित कदमी है. आप देखिए तस्बीतम मिन अनफुसिहिम जो दिया हुआ है इसमें क्या पता चल रहा है? तस्बीतम मिन अनफुसिहिम, इससे क्या पता चल रहा है? यानी कि उनके अंदर जो यकीन है, वो जो यकीन उनके अंदर है मिन अनफुसिहिम, उसी के कंफर्मेशन में वो काम कर रहे हैं. मतलब वो ये कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि बस काम है और अंदर कुछ यकीन नहीं है, बस ऊपर से मिट्टी है, अंदर कोई चीज गहरा है, असल चीज नहीं है. तो यहाँ पे तस्बीत मिन अनफुसिहिम यानी कि वो करने में वो खुश है, वो उसके अंदर कोई हेजिटेशन नहीं फील करते हैं. ना ऐसा है कि उनको कोई बोल रहा है इसलिए देना पड़ रहा है, अरे फोर्स किया जा रहा है इसलिए मैं दे रहा हूँ. नहीं, तस्बीत मिन अनफुसिहिम ये कंफर्मेशन है. उनके अंदर जो बात है, यकीन है, उसी चीज के कंफर्मेशन है. और इस वजह से भी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो वादा किया है, द तस्बीत मिन अनफुसिहिम. तो अल्लाह ताला ने फरमाया जो लोग इस तरह से खर्च करते हैं उनकी मिसाल क्या है? कमसली जन्नतिन, उनकी मिसाल एक बाग की है. अब बाग की बात आ रही. फी रबवतिन, जो ऊंची जगह पर है,
باغ ہے جو اونچی جگہ پر ہے، اصابھا وابل، اس کے اوپر تیز دھار بارش آتی ہے، اس پہ اچھی بارش آتی ہے، فاتت اکلھا ضعفین، اور اس میں سے جب اچھی بارش آتی ہے تو دگنی فصل نکلتی ہے، دگنی پھل آتے ہیں، اکلھا ضعفین، فإن لم تصبها وابل فطل، اگر زوردار بارش نہیں آتی ہے، تلن جو ہوتا ہے نا، تلن کا مطلب جو ڈرزلنگ ہوتی ہے، ہلکی ہلکی بارش ہوتی ہے، تلن، تو اگر زوردار بارش نہیں آتی فطل تو وہ بھی کافی ہوتی ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سب کو دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس سب کو دیکھتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ الضحاک تابعی ہے، وہ کہتے ہیں تلن کا مطلب ہے ہلکی بارش، ہاں تلن، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے، یعنی اللہ کے علم میں ہے، کوئی چیز اللہ سے چھپی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو سب چیز پتہ ہے۔ تو میرے بھائیوں میں بہنیں، یہ مثال ہے کس مثال چیز کی مثال؟ یہ مثال ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اور پورے یقین کے ساتھ جو خرچ کرتے ہیں، تو ان کی مثال یہ ہے کہ جب زوردار بارش ہو تو ان کو دگنا اجر ملے گا۔ اس زوردار بارش کا مطلب کیا ہے؟ وہاں پہ زوردار بارش آئی تو وہ تو ان کا پودا وہ مٹی دھل گئی تھی، لیکن یہاں پہ زوردار بارش آئی تو یہاں تو دگنا اجر مل رہا ہے، دگنا ریوارڈ مل رہا ہے۔ ہاں، تو یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین نے کئی باتیں بتائی ہے، اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اگر مشکل وقت ہو اور وہ مشکل وقت میں آزمائش میں بھی وہ خرچ کرے تو اس کو دگنا اجر ملے گا۔ یعنی آزمائش آپ کو پتا ہے قرآن میں کیا دیا ہے، پھر سرائی خوشحالی میں بھی خرچ کرو، وہ پھر درائی تنگی میں بھی خرچ کرو۔ تو اگر مشکل ہو اس کے اندر وہ، اگر آزمائش کا وقت ہے اس کے اندر وہ خرچ کرتا ہے تو اس کو دیفائن دگنا اجر ملے گا، یہ ایک بات ہمیں ملتی ہے۔ اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس میں جڑیں نہیں ہوتی ہے، گہرائی نہیں ہوتی ہے، تو جو مٹی تھی وہی دھل جاتی ہے۔ اور یہ مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے ہوتا ہے معاملہ، کس طرح سے یہ ہمیں یہ چیز ملتی ہے، اور صدقہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کیا جائے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کا کیا انعام۔ تیسری مثال پہ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 266 میں، اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے یہ چاہے گا کوئی بھی، ان تکون لہ جنتن، کہ اس کے پاس ایک باغ ہو، ہاں جنتن باغ ہو، من نخیل و عناب، نخیل کھجوروں کا، و عناب جو انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، لہو فیہا من کل الثمرات، اس کے پاس اس میں سارے پھل موجود ہیں، واصابہ الکبر، اور اسے آ جائے بڑھاپا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کے چھوٹے کمزور بچے ہیں، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، اور اس کے اوپر ایک ایسا طوفان آئے کہ اس میں آگ ہو اور جس کی وجہ سے پورا باغ جل جائے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی آیتیں بیان کر دی تاکہ تم ان پر غور کرو، تتفکرون، غور کرو۔ یہ جو تیسری مثال ہے، یہ کیا چیز کی مثال ہے؟ یہ مثال مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مثال وہ شخص کی مثال ہے جو شروع میں صدقہ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، یا کوئی بھی نیکی کرتا ہے اللہ کی رضا، اب اس کے پاس ایک ہو جاتا ہے باغ، جب وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، جب اللہ کی رضا کے کام کرتا ہے تو اس کے پاس ہوتا ہے باغ۔ اس کی نیکیوں کی مثال کیا ہے کہ جیسے کہ باغ، اچھا باغ جب ورڈ آتا ہے جنت، تو ایک چیز جو یہ کہی گئی ہے، اور یہ کئی جگہوں پر آپ دیکھیں گے کہ جنت باغ کو بولتے ہیں، گارڈن، لیکن کھیتی کو بھی بولتے ہیں، جو کھیتی اچھی ہوتی ہے نا اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ کھیتیوں کا باغ، کھیتیوں کا باغ جو ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے یہ ایک طرح سے دیکھیں گے تو کھیتی کی بات ہو رہی ہے، اور کھیتی والا ہے اس کے اندر، یعنی ساری یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو وہ چیزوں میں اس کے اندر کیا چیز خاص، دو چیزیں خاص ذکر کریں، نخیل و عناب، کھجور اور انگور، کھجور اور انگور خاص ذکر ہے کیونکہ ان کے اندر جو فضیلت ہے موجود۔ اور آپ کو میں نے عناب کے تعلق سے، کھجور کی تو فضیلت بہت مانی ہوئی ہے، مسلمانوں میں بہت مشہور ہے، لیکن عناب کے تعلق سے ہم لوگ ایک بار پہلے بات کر چکے ہیں، اور باقی پھل بھی اس میں موجود ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ اس شخص کی مثال ہے جس نے ایک وقت پر نیکیاں کی، لیکن اس کی معاملہ یہ ہے کہ وہ اس نے ایک وقت پر کیا اور اللہ کی رضا کے لیے کیا نہیں کیا، لیکن پھر اس کے بعد ہوا کہ پھر وہ گناہوں کی طرف چلا گیا، غلط کام کی طرف چلا گیا، اپنی نیکیوں کو برباد کرنے کی طرف چلا گیا۔ تو اس کی مثال کیا ہے، یہ دی گئی ہے
کہ اس کے پاس ایک باغ ہے، بہترین باغ ہے، من نخیل و عناب تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور اس کے پاس اس میں سارے پھل ہیں، لیکن پھر وہ بڑھاپے میں ہے، اس کے پاس بچے کمزور ہے، اور اس وقت پر اگر اس باغ میں آگ لگ جائے اور سب چیز جل کے ختم ہو جائے تو پھر کیا ہوگا معاملہ؟ اب وہ بوڑھا ہو گیا ہے، اب وہ پھر سے نیا باغ نہیں بنا سکتا، اب اس کے بچے بھی چھوٹے ہیں، تو یعنی کہ اس کے لیے ایک افسوس والی بات ہے، ایک ایسی بات ہے کہ اس کے لیے مشکل والی بات ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں مثال سے کیا بتایا گیا ہے کہ ایسا ہم نہ کریں کہ ہم نیکیاں کر رہے ہیں اللہ کے لیے اور پھر ہم اس کے اندر گناہوں کا راستہ لے لیں، اسے نیکیوں کو برباد کرنے کا راستہ لے لیں، کیونکہ ہم وہ راستہ لیں گے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ جو ہماری بنی بنائی نیکیاں ہیں وہ سب کے سب برباد ہو جائیں۔ ایسے کام ہم نہ کریں۔ بعض گناہ کیا ہوتے ہیں؟ نیکیوں کو برباد کرتے ہیں، نیکیوں کو کاٹ دیتے ہیں۔ تو کوئی شخص ہے جو شروع میں اللہ کے لیے کر رہا ہے، بعد میں اس کا دوسرا مقصد آ گیا، بعد میں اس کا مقصد ہو گیا لوگوں کا مقصد ہو گیا، یا کچھ ایسے گناہ کرتا ہے جس سے اس کی وہ نیکیاں کٹ جاتی ہیں، اور نیکیوں کو برباد کرنے والے بعض گناہ ہوتے ہیں، جیسے ہم نے سورہ محمد کی آیت کل دیکھے تھے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی فرما برداری کرو، رسول کی فرما برداری کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، کینسل مت کرو، ویسٹ نہ کرو۔ تو یہ تین مثالیں ہمارے سامنے ہیں، اب ہمیں چوز کرنا ہے کہ ہم ان میں سے کیا کریں گے۔ یہ تین مثالیں، اس کے پہلے صحیح مثال، چوتھی مثال پہلے ہی آ چکی۔ تو یہ تینوں مثالوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ باغ جو مثال دی، جو اچھی بارش ہوتی ہے تو دگنی فصل آتی ہے، اور اگر ہلکی بارش ہوتی ہے تو بھی اس کے اندر کافی ہوتا ہے اس کے لیے، تو وہ مثال ہماری ہونی چاہیے۔ اور یہاں پر یہ جو بات دی گئی ہے برباد کرنے کے تعلق سے، بہت ہی ایسی مثال ہے کہ کوئی بھی شخص یہ نہیں پسند کرے گا کہ ایسا ہو۔ تو یہ کون کرتا ہے برباد؟ یہ ایسا ہی شخص برباد کر سکتا ہے اپنی خود کی نیکیوں کو جو یعنی ہم دیکھیں کہ اس کے پاس اتنی سمجھ نہ ہو، اتنی بنیادی چیز وہ نہ جانے، اور اتنی بنیادی چیز یاد نہ رکھے کہ جو ہمارے کام ہے اس کے نتیجے تو آنے والے ہیں۔ تو اپنی نیکیوں کو سنبھالنا ہے۔ آیت نمبر 267 پہ آتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو تمہاری پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم کماتے ہو، وہ پاکیزہ چیزیں کیا کرو؟ خرچ کرو۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہیں وہ تمہارے پاس، وہ خرچ کرو۔ ہاں، پاکیزہ چیزیں خرچ کرنے ہمیں سکھایا گیا۔ اور ما کسبتم، جو تم کماتے ہو، تو کماتے ہو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا چیزیں آ جاتی ہیں۔ جو کمائی ہے، وہ کمائی کے اندر جو مال ہے اس میں سے خرچ کرنا، مال ہے اس میں سے خرچ کرنا۔ یہاں پہ دلیل ملتی ہے زکوٰۃ کے تعلق سے بھی، ما کسبتم، جو تم کماتے ہو۔ یہ آیت عام طور پہ بتائی جاتی ہے زکوٰۃ کے تعلق سے، ما کسبتم، جو کمائی ہے اس میں سے خرچ کرو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو ہم نے تمہارے لیے نکالا زمین سے، یعنی کہ جو زمین کی فصل ہے، وہ زمین کی فصل میں سے خرچ کرنا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ زکوٰۃ زمین کی فصل میں کتنا ہے؟ زمین میں سے جو فصل نکلتی ہے، اگر بارش کے پانی سے وہ اگتی ہے تو اس میں زکوٰۃ ہے 10%، اور جو سینچ کر کے آرٹیفیشل ایریگیشن سے پانی ڈالا جاتا ہے اور اس سے وہ فصل اگتی ہے تو اس میں زکوٰۃ ہے 5%۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین سے، جو زمین سے اللہ تعالیٰ نے نکالا، اللہ تعالیٰ کا انفقوا، اس میں سے خرچ کرو۔ تو یہاں پہ دو چیزوں میں سے خرچ کرنے کی بات آ رہی ہے، من طیبات ما کسبتم، جو پاکیزہ چیزیں تم کماتے ہو، اور وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، جو ہم نے تمہارے لیے نکالا ہے زمین میں سے۔ جو چیزیں ہم نے تمہارے لیے نکالا ہے، یعنی کہ جو فصل نکلتی ہے اس کی بات ہے۔ اب اس میں سب سے پہلے تو آپ دیکھیے انکریجمنٹ ہے کہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں، یہ خرچ کرنے کے لیے ابھارا گیا ہے۔ اور دوسری چیز اس کے اندر مال تجارت، آپ کو پتا ہوگا مال تجارت جو اسٹاک ان ٹریڈ ہوتا ہے، اس پہ زکوٰۃ کے تعلق سے ایک بڑا ڈسکشن ہے۔ تو عام طور پہ جو دلیل دی جاتی ہے کہ اسٹاک ان ٹریڈ پہ زکوٰۃ ہے، تو اس میں یہ دلیل دی جاتی ہے کہ جو کسب جو تم کماتے ہو اس میں سے خرچ کرو۔ تو اسٹاک ان ٹریڈ کے اندر ایک طرح سے کمائی ہوتی ہے، اس کے اندر خرچ کرنے کا حکم یہاں پہ ملتا ہے، کیونکہ کمائی جو ہوتی ہے وہ کئی بار اسٹاک ہی بڑھتے جاتا ہے، پر یہ کئی بار کسب تو اس کے اندر موجود ہوتا ہے، اسٹاک کے اندر تمہاری کمائی موجود ہوتی ہے اکثر۔ اور اس کے اندر یہ دیکھیے کہ زکوٰۃ، اس کے اندر دلیل اس بات کی بھی ملتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو خرچ کرنے کہا کہ لینڈ کے پروڈیوس میں، یعنی جو کھیتی ہے اس میں سے جو خرچ کرنے اللہ تعالیٰ نے سکھایا، اس میں اخرجنا لکم من الارض، جو ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین سے،
تو اس کے اندر دلیل ملتی ہے میٹلز کی، کہ جو میٹلز ہے اور جو اورز ہوتے ہیں وہ بھی تو زمین سے نکل رہے ہیں نا، اس میں بھی زکوٰۃ کے وجوب کی دلیل ملتی ہے کہ زکوٰۃ کمپلسری اس میں۔ آگے رول دیکھیے، ولا تیمموا ولا تیمموا الخبیث منہ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ چاہو خبیثہ ناپاک چیزیں، منہ تنفقون، جو اس میں سے جو ناپاک ہے، جو بری چیز ہے، تنفقون اسے تم خرچ کرنا نہ چاہو، ہاں نہ چاہو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، جو تم خود نہ لو سوائے یہ کہ اس حال میں کہ تمہیں اس چیز کے تعلق سے پتہ نہ ہو، ہاں تمہیں اس بارے میں پتہ نہ ہو، اس حال میں تم لوگے، یعنی خود تمہیں اس بارے میں جیسے تمہاری آنکھیں بند ہو اگر، اور وہ حالت میں تم نے لے لیے تو لے لیے، باقی تم خود نہیں لیتے تھے، ایسی چیز اللہ کے راستے میں مت خرچ کرو۔ اس چیز کے تعلق سے اگر آپ دیکھیں شیخ مقبل کی کتاب میں انہوں نے ایک روایت اس کے بارے میں لائے ہیں، اور برا بن عازب رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی۔ وہ بتاتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ ہم انصار کے بارے میں، وہ کہتے ہیں برا بن عازب رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ہمارے باغات تھے، کھجور کے باغات، اور ایک شخص اپنے باغ میں سے ایک باغ کے مطابق کچھ نہ کچھ کھجور لاتا اور تھوڑے بنچز لا کر مسجد میں لٹکا دیتا تھا۔ تو اصحاب الصفہ جو رہتے تھے، آپ کو پتا ہے نا اصحاب الصفہ کون تھے؟ جو مسجد میں ہی رہتے تھے، سائڈ میں ایک بینچ کی ایریا تھی، وہاں رہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے سیکھتے تھے، ان کے پاس کوئی بزنس کاروبار وغیرہ نہیں ہوتا تھا، کھانا نہیں ہوتا، بھوکے ہوتے، تو وہ لوگ جاتے اور جا کر کے جو بنچ لٹکا ہوتا اس پہ اپنی تھوڑا سیدھا سے مارتے تو کچھ کھجور گرتے، وہ لوگ اس ان کھجوروں کو کھاتے، تو اس طرح سے ان کا گزارا چلتا تھا۔ تو کچھ لوگ تھے جو نیکی میں آگے رہنے والے لوگ نہیں تھے، وہ لوگوں نے بدترین قسم کے کھجور لا کر کے وہاں لٹکا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت پر یہ آیت نازل کی اور کہا کہ پاکیزہ چیزیں خرچ کرو، پاکیزہ چیزیں، تو یہ بات، اور ایسی چیزیں خبیث جو تم خود نہ لو سوائے وہ جب تمہاری آنکھیں بند ہے تو تم خود اپنے لیے نہ پسند کرو، نہ لو، تو ایسی چیز اللہ کے راستے میں خرچ مت کرو۔ تو یہاں پہ ہمیں کیا رول مل رہا ہے؟ ہمیں رول یہ مل رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں پہلے تو خرچ کرنے میں پاکیزہ چیزیں خرچ کرنی چاہیے، اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا جیسے جو کوئی کھا نہیں سکتا ہے، کوئی بیچ نہیں سکتا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، ایسی چیزیں لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، تو ایسی چیزیں نہ خرچ کرو، ان یوزیبل چیزیں۔ اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی بات ہے کہ جو صدقہ زکوٰۃ دینے کہا گیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کلیکٹرز کو بھیجتے تھے تو کہتے تھے کہ جو سامنے والے کے پاس مال ہے اس میں سب سے بیسٹ حصے میں سے مت لو زکوٰۃ، مطلب جو جانوروں کی زکوٰۃ ہے تو جانوروں میں سے چند جانور کو لینا ہوتا ہے، تو جو ان کے بیسٹ جانور ہے اس کو مت لو، لیکن یعنی بیسٹ نہیں لیا جاتا ہے، لیکن ورسٹ جو ہوتا ہے جسے وہ خود نہیں لیتے وہ بھی نہیں لیا جاتا ہے، ایک درمیانی حصہ لیا جاتا ہے، مطلب درمیانی طور پہ میڈیوکر رہے وہ مال۔ تو یہاں پہ خرچ کرنے کے تعلق سے بات ہے، اور آپ اور ہم سب کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ خرچ کرنے کی جب بات آتی ہے نا تو لوگ وہی دینا چاہتے ہیں جو ان کے لیے یوز لیس ہوتا ہے، کام نہیں ہوتا ہے، یہی چیز میں اللہ کے راستے میں دوں گا، اچھی چیز نہیں دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تو یہ بات خرچ کرو، اور اس میں ایک اور بات ملتی ہے، تو یہ بات سے جو پاکیزہ چیزیں یعنی کہ حلال چیزیں خرچ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا الطیب، اللہ پاک ہے، صرف پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے، صرف پاکیزہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، تو ہمیں یہ پاکیزہ چیزیں ہی خرچ کرنا چاہیے۔ اس میں کمائی کے اعتبار سے کوئی شخص اگر حرام کمائی ہے اس کے پاس، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں خرچ کر دوں یہ اللہ کے پاس قبول ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ صرف پاک چیزیں قبول کرتا ہے۔ تو جو رابن ہوڈ کا کنسیپٹ ہے کہ رابن ہوڈ امیروں سے پیسہ چرا کر کے غریبوں میں خرچ کرتا، تو یہ کنسیپٹ اسلام میں ایکسیپٹڈ نہیں ہے، اسلام میں وہ پاکیزہ چیز نہیں ہے، وہ ایکسیپٹڈ نہیں ہے اللہ کے پاس، صرف پاکیزہ چیزیں قبول ہے اللہ کے پاس، اور یہ چیز کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اس میں ہمیں ایک رول مل رہا ہے۔ تو جیسے ہم نے دیکھا ہے کئی بار ہمارے سینٹر پہ بعض لوگ کوئی اکوپمنٹ دیتے ہیں، یہ دینا چاہتے ہیں جو خراب ہے، جو بنا کے بھی بننے والا نہیں ہے، ایسی چیز ہمیں لا کر مطلب کبھی کبھار بعض لوگ دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیسا ہوتا ہے کہ جو چیز کا کوئی خود نہیں لیں گے، خود بھلے یہ پیسہ خرچہ کرنے لائق چیز نہیں ہے، ابھی خود رکھنے لائق چیز نہیں ہے، تو اسلامک سینٹر پہ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پاکیزہ چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، یہ رول ہمیں یہاں مل رہا ہے، اور اس کا شان نزول جو میں نے حدیث سے بتایا، یہ حدیث میں بھی یہ بات یہ حدیث ترمذی میں ہے اور حسن درجے کی حدیث ہے جو میں نے ڈیٹیل بتایا۔ اور اس بارے میں اب ہم یہ دیکھنے کے بعد اب رولز اگر آپ ریکیپ کریں کہ کیا کیا رولز آئے کہ صدقہ کرو، پہلے تو یہاں پاکیزہ چیزیں جو ابھی پڑھے ہم نے، اور اس کے بعد میں اسے کینسل نہ کرو،
بالمنی والاذا، اپنے احسان دلا کر، ہاں مطلب کیا ہم دیکھتے ہیں بالمنی یعنی اپنے احسان جتلا کر کے، نہ ادا تکلیف پہنچا کر کے. تو یہ سارے رولز ہم نے دیکھے صدقہ دینے کے تعلق سے، تاکہ ایک انسان پاکیزہ مال خرچ کرے، تاکہ ایک اچھا سسٹم اس میں قائم ہو. آپ دیکھ رہے ہیں بات پر. آیت نمبر 268 میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر تنگی کا وعدہ کرتا ہے. مطلب شیطان کیا کہتا ہے؟ غریب ہو جاؤں گے. ہاں یعدکم الفقر، جب خرچ کرنے کی بات آتی ہے اللہ کے راستے میں، شیطان کہتا ہے کہ خرچ کرو گے تو تمہارے پاس کچھ نہیں بچے گا، تم غریب ہو جاؤ گے، تم فقیر ہو جاؤ گے. وہی شیطان وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ، برائی کا حکم دیتا ہے، بے حیائی کا حکم دیتا ہے. اور آپ کو پتا ہے یہ سارے بے حیائی کے جو کام ہوتے ہیں ان میں سے اکثر میں پیسے خرچ ہوتے ہیں. وہ بے حیائی کا جب کام کرنے حکم دیتا ہے تب یہ نہیں کہتا ہے کہ غریب ہو جاؤں گے، تب کہتا ہے کہ خرچ کرو پیسے. لیکن وہی شیطان جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے، نیک کاموں میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو یعدکم الفقر، تمہیں فقیری کا وعدہ کرتا ہے، مطلب فقیری سے ڈراتا ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے. وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ، تو یہ بے حیائی کی جو پوری انڈسٹری ہے یہ کیسی انڈسٹری ہے؟ اس کے اندر منی بیسڈ انڈسٹری ہوتی ہے. یہ بے حیائی کا کام وہ لوگ ایسا نہیں کہ پیسہ دیتے ہیں آپ کو اور کہتے ہیں کہ تم بے حیائی کرو، وہ لیتے بھی ہیں اور آپ کے اور لوگوں سے گناہ کراتے بھی ہیں. ان کے پیسے بھی لیتے، گناہ بھی کراتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں، یعدکم الفقر وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم الْمَغْفِرَةَ مِنْهُ وَفَضْلًا، اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے مغفرت کا، میں مغفرت کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ اپنے فضل کا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل کا وعدہ کرتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے. اللہ علم والا ہے اور وسعت والا ہے. تو وسعت اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام کا وعدہ کیا ہے، اس کی مغفرت کا وعدہ کیا ہے اور اس کے فضل کا وعدہ کیا ہے. اور واسع علیم، اللہ ہم سب کو صحیح طرح سے صدقہ عطا کرنے کی توفیق دے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں. آیت نمبر 269 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، اور جسے حکمت عطا فرماتا ہے اسے تو بہت بڑا خیر کثیر عطا فرماتا ہے. تو حکمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا خیر ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں نصیحت لیتے، یذکر نصیحت نہیں لیتے سوائے سمجھ والے لوگ، عقل والے جو لوگ ہیں وہی لوگ نصیحت لیں گے. تو جو لوگ نصیحت لیتے ہیں وہ عقل والے لوگ ہیں، وہی لیں گے. اور عقل مندی کی سب سے بیسک چیز ہے کہ جو ہماری زندگی ہمارے پاس سامنے آگے آنے والی ہے وہ اصل زندگی پر ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے. جو لوگ یہاں کو پریفرنس دیتے ہیں اور پھر یہ چھوڑ کے جاتے ہیں لاسٹ میں، تو کیا ہے معاملہ؟ یہ چیز عقل مندی کے خلاف ہے. اب سوال یہاں یہ ہوتا ہے کہ یہ 269 نمبر کی آیت جو ہے یہ حکمت کے تعلق سے، اور پھر سے آیت نمبر 270 جو ہے یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے تعلق سے، اور پورا ٹاپک چل رہا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور درمیان میں حکمت کے تعلق سے یہ آیت آ رہی ہے حکمت کے تعلق سے. تو اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ تفسیر السعدی کا جو نیو والا ورژن ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ریوائز ورژن آیا ہے تفسیر السعدی کا، جس میں عبد الرحمن بن ناصر السعدی نے کچھ خاص طور سے سورہ بقرہ کی 273 سے سورہ آل عمران کی 139 تک انہوں نے اس کو ریوائز کیا ہے. تو اس کے اندر انہوں نے اس چیز کو ذکر کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کیوں یہ صدقہ کے ساتھ میں حکمت کیوں ساتھ میں آئی ہے؟ کیونکہ جو آدمی جو خرچ کرتا ہے نا، اس میں جو سب سے دو بہترین چیزیں خرچ کرتا ہے، ایک چیز ہے وہ مال خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، دوسری چیز جو علم دیتا ہے، جو علم دیتا ہے یہ دوسری چیز ہوتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله، جب ایک انسان مر جاتا ہے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، الا من ثلاث، سوائے تین نیکیوں کے، الا من صدقۃ جاریہ، سوائے صدقہ جاریہ کے، او علم ينتفع به، یا ایسا علم جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، او ولد صالح يدعو له، یا نیک اولاد جس کے لیے دعا کرے. تو یعنی صدقہ اور علم، یہ دو چیزیں ساتھ میں ذکر ہے یہاں بھی. تو یہاں بھی آپ دیکھیے کہ جو علم ہے یہ دینے والی چیزوں میں بہترین چیز ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ علم اور حکمت جو ہے کریکٹ اپلیکیشن آف نالج، علم کا صحیح استعمال، وہ ہے حکمت. اور اللہ تعالیٰ نے حکمت کے تعلق سے بات یہاں پہ ذکر کی ہے، تفسیر السعدی میں انہوں نے اس چیز کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اب حکمت کا مطلب کیا ہے اس بارے میں، اس جگہ پر حکمت کا مطلب کیا ہے، اس میں الگ الگ ہمیں اوپینینز ملتے ہیں. ایک حکمت کا میننگ یہ بھی ہے کہ صحیح چیز کو صحیح جگہ پہ رکھنا، یہ حکمت ہے، صحیح چیز کو صحیح جگہ پہ رکھنا.
ایک اس بارے میں یہ بھی بات آتی ہے کہ حکمت ہے دین کی سمجھ. ہاں، ایک میننگ یہ بھی ہے کہ قرآن کے لیے حکمت لفظ آیا ہے، ابن عباس کی تفسیر یہ ہے، اور سنت کے لیے حکمت لفظ آیا ہے اس جگہ پر. تو یہاں پر حکمت جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یوت الحکمت من یشاء، اللہ جس سے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے. ہاں، حکمت عطا فرماتا ہے. ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس سے اللہ تعالیٰ جسے حکمت دی گئی اسے بہت بڑا خیر کثیر دیا گیا. تو حکمت دی گئی بہت بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے علم اور حکمت دونوں کی دعا کرنا چاہیے. وما یذکر الا اولو الالباب، اس بات کو صرف سمجھ والے لوگ اس کی سے نصیحت حاصل کریں گے. تو خیرا کثیرا، آگے ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما انفقتم من نفقۃ، وما انفقتم من نفقۃ، جو تم خرچ کرتے ہو من نفقۃ، جو چیزیں ہیں جو تم خرچ کرتے ہو اس میں سے جو چیزیں خرچ کرنے کی اس میں سے تم جو خرچ کرتے ہو، اور نظر تم من نظر، یا جو نظر منت تم مانگتے ہو، جو منتوں میں سے جو منت مانگتے ہو، فإن اللہ یعلمہ، اللہ انہیں جانتا ہے. جو تم خرچ کر رہے ہو پاکیزہ چیز ہے، کیسی چیز ہے، اور جو خرچ کر رہے ہو کس طرح سے خرچ کر رہے ہو، کیا مقصد ہے، نیت ہے، سب چیز کو یعلم ہو، اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. وما للظالمین من انصار، اور ظلم کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں. اب یہاں پہ جو منت کی بات ہے وہ منت بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور منت کے تعلق سے رول یہ ہے کہ منت کو یوفون بالنذری، قرآن میں آتا ہے یوفون بالنذری، کہ منت کو وہ لوگ پورا کرتے ہیں. منت کیا ہے کہ کوئی کہے کہ یہ کام اگر ہو گیا تو میں فلاں اتنا صدقہ کروں گا، فلاں نیکی کروں گا، فلاں 3 روزے رکھوں گا. تو یہ کیا ہے، نظر. تو منت کو پورا کرنے ہمیں سکھایا گیا ہے، سوائے یہ کہ اگر منت میں کوئی حرام چیز کی منت ہو تو اسے ہم پورا نہیں کریں گے، وہ چیز کو منع کیا گیا ہے. حرام چیز کی منت پوری نہیں کرنا ہے، کہ کوئی شخص اگر حرام کوئی منت کرے گا، اگر ایسا ہوا تو میں کوئی حرام کام کروں گا، تو وہ منت پورے کرنے منع کیا گیا ہے. تو پھر اس کے لیے ہمیں کیا ہے، کفارۃ الایمان، یعنی کہ جو قسم کا کفارہ ہے وہی منت میں کفارہ ہوگا، وہی کفارہ ہمیں ادا کرنا ہوگا. لیکن اگر کوئی منت کیے ہیں تو اسے یوفون بالنذر قرآن میں آیا ہے، یا یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور نظر تم من نظری. اکثر کیا ہوتا ہے کہ جو منت جو لوگ کرتے ہیں تو یہ صدقے کی سے کنیکٹڈ منت ہوتی ہے کہ یہ ہوگا تو میں اتنا صدقہ کروں گا، اتنا کام کروں. تو یہ جو بھی آپ نے منت کی تو آپ کو پورا کرنا ہوگا، اور نظر جو ہے وہ اللہ کے لیے ہی ہو کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پورا کرنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے ہی دعا میں یہ بات کہی جائے کہ میں خرچ کروں گا اے اللہ. تو یہ نظر جو ہے وہ پورا کرنا چاہیے، اور اس میں توڑنا نہیں چاہیے، نظر کو توڑنا نہیں چاہیے. اب اس کے اندر کیا ایسا ہے کہ کوئی کام ہونے میں منت کرنے سے وہ زیادہ چانس ہو جاتے ہیں، وہ کام ہونا آسان ہو جاتا ہے، ایسا ہے کیا؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ منت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جو چیز نصیب میں ہے وہی ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس ذریعے سے، منت کے ذریعے سے کوئی کنجوس سے کوئی چیز نکلوا لیتا ہے. کوئی کنجوس شخص ہے جو نہیں خرچ کرے گا، لیکن وہ منت کے بہانے سے وہ کر دیتا ہے، اس کے اندر وہ لالچ ہوتی ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے، اور اس وجہ سے وہ منت کی وجہ سے وہ کنجوس ایک شخص سے کبھی خرچ نہیں کرے گا، لیکن منت کی وجہ سے خرچ کر دیتا ہے. تو اللہ اس سے وہ چیز نکلوا لیتا ہے، لیکن جو نصیب میں پہلے سے لکھا ہے وہی ہوگا. تو باقی اگر کوئی منت کرے، ایسے کچھ ابھارا نہیں گیا کہ تمہیں منتیں کرنی ہیں، لیکن اگر کریں تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کریں گے، اور نمبر 2 اسے پورا کریں گے، اور نمبر 3 حلال چیزوں کی ہے تو پورا کریں گے، اور حرام چیزیں تو پورا نہیں کریں گے. یہ ایک بنیادی بات ہے. یعلمہ، اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. یہ بات کو یاد رکھیں گے. یہاں پہ اللہ کے علم کا ذکر بار بار آ رہا ہے، تو آپ دیکھو گے کہ یعلمہ جو یہاں آیا، سمیع علیم آیا، علم والا، جانتا ہے. یہ جاننے والی بات بار بار ذکر آ رہی. تو کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ جو صدقہ ہے اس میں باہر سے دونوں سیم دکھیں گے، اخلاص والا انسان اور نفاق والا انسان دونوں سیم دکھیں گے، لیکن اندر ان کا معاملہ الگ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے آیت نمبر 271 میں، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو ظاہر کرو تو بھی کوئی حرج نہیں، تو بھی ٹھیک ہی ہے، نعما ہی. وان تخفوها، اور اگر تم چھپاؤ، وتؤتوها الفقراء، اور تم اسے دو مستحقوں کو، غریبوں کو، فہو خیر لکم، تو تمہارے لیے بہتر ہے. تو یہاں پہ دلیل مل رہی ہے کہ ظاہر بھی کیے جا سکتے ہیں صدقات، لیکن اگر چھپائیں گے تو فہو خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی کہ اس کی خاص فضیلت مل رہی، فہو خیر لکم. اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ 7 جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں ایک وہ شخص ہوگا جو اپنے سیدھے ہاتھ سے کیا دیتا ہے، اس کے الٹے ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا ہے.
تو یعنی اس قدر وہ چھپاتا ہے. تو تخفوہا کی خاص فضیلت ملتی ہے اور ظاہر کرنا بھی ملتا ہے, کیونکہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ ظاہر کرنے سے دوسرے لوگ انکریج ہوتے ہیں. کبھی کبھار ایسے معاملہ ہے جیسے دوست بیٹھے ہیں اور کوئی ایک کام ہو, اور کوئی اگر ایک دوست کہے چلو میں 10,000 دیتا ہوں, تو دوسرا بولتا ہے چلو میں بھی 10 دیتا ہوں, تیسرا بولتا ہے کہ نہیں چلو میں 15 دیتا ہوں. تو اس سے کیا ہوتا ہے, ایک معاملہ رولنگ میں آ جاتا ہے, کام ہونے لگتا ہے. تو یہ چیز ظاہر کرنے کی اجازت ہے, لیکن ظاہر کرنے کا مطلب نہیں ہے کہ نیت بدلنے کی اجازت ہے. نیت تو رہے گی اللہ کے لیے, دکھاوے کے لیے نہیں رہے گی, لیکن ظاہر لوگوں کو کر سکتے ہیں. نعمہ ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں تو بھی ٹھیک ہے, تو بھی اچھا ہے, وہ کوئی غلط کام نہیں ہے. اب مان لو مثال کے طور پہ کوئی ایک کی وجہ سے 10 لوگوں نے صدقہ دیا, اس کا خود کا معاملہ نعمہ ہی ہو گیا, لیکن جو 10 لوگوں نے اس کی وجہ سے خرچ کیا, تو اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی نیک کام میں کو شروع کرتا ہے, من سن سنتا حسنہ, جو کوئی نیک کام شروع کرتا ہے اسے اس کا اجر بھی ملے گا, اور جو کوئی اسے دیکھ کر وہ کام کرے گا ان کا اجر بھی ملے گا. تو ان کا اجر بھی اسے ملے گا, یعنی کہ ان کا اجر کم نہیں ہوگا, لیکن ایک کاپی اس کے پاس آئے گی. تو یہ بھی ایک بات ہے, حکمت ہے معاملہ, یہ حکمت کی بات آئی ہے جسنا, اور حکمت کی بات ہے کہ کہاں پہ کیا کرنا ہے, کتنا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. یہ ایک صحیح بات ہے. جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں پہ ہم اپنا خیر القوم کے اوپر فوکس کریں. فہو خیر القوم, اننیسیسری ظاہر کرنا جس کے نہ کوئی شرعی مقصد نہیں, جس کے نہ کوئی وہ بات نہیں, تو الگ, تو وہاں پہ ہم چھپائیں. فہو خیر القوم پہ آئے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ, اور وہ دھو دیتا ہے, مطلب صاف کر دیتا ہے تمہارے گناہوں کو. تو صدقہ کیا کرتے ہیں, ہمارے گناہوں کو کاٹ دیتے ہیں, ختم کرتے ہیں. یہ بہت بڑی فضیلت ہے صدقہ کی. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اب دیکھو پھر سے بات آئی ہے, اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے. یعنی جو تم کر رہے ہو نا, اللہ کو سب چیز پتا ہے کہ کیا کر رہے ہو, کہ کیا ہے. لوگوں کی واہ واہ کے لیے آپ کو پتا ہے جو 3 لوگ اللہ کے سامنے لائے جائیں گے, اور اللہ تعالیٰ اپنے احسان انہیں بتائے گا. ان میں سے ایک وہ مالدار ہوگا جس نے خرچ کیا ہوگا, تو وہ کہے گا اللہ میں نے اتنا مال خرچ کیا. تو اللہ کہے گا تو نے اس لیے خرچ کیا تاکہ لوگ کہے کہ کتنا سخی ہے, کتنا دیالو ہے, کتنا جنرس ہے. اور کہا گیا, تو یعنی اللہ تعالیٰ وہ چیز کو جانتا ہے. واللہ بما تعملون خبیر. اور اسی طرح کیا چیزیں اس میں ساتھ میں آتی ہیں, کیا احسان جتلانا ساتھ میں, کیا اذا تکلیف ہے ساتھ میں, کیا مال لا کے, کیسا مال لا کے خرچ کر رہے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی بس حرام قسم کی کمائی ہوتی ہے اور وہ لوگ زیادہ خرچہ کرتے ہیں, سوچتے ہیں کہ یہ خرچہ کر کے ہمارا ایک گناہ ہی دھل جائے گا. تو نہیں, وہ گناہ سے دھلنے والی چیز ہے توبہ, اور توبہ کے لیے آپ کو وہ گناہ چھوڑنا ہوگا. اور رزق کا مالک اللہ ہے, جتنا رزق آپ کو ملنا ہے اتنا مل کر رہے گا. مطلب جتنا رزق ملنا ہے اتنا مل کر رہے گا. یہ مت سمجھو حرام کر کے زیادہ مل جائے, حرام کر کے زیادہ نہیں مل جائے. حرام کر کے بھی جتنا ملنا ہے اتنا ہی ملے گا. اور رزق کسے کہتے ہیں, رزق کہتے ہیں اسے جو ہم استعمال کر پائیں, جس چیز کا ہم فائدہ اٹھا پائیں. تو رزق کا ایک بہت بڑا کنسپٹ ہے واللہ بما تعملون خبیر. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس علیکم ھداھم, آپ پر ان کی ہدایت کی ذمہ داری نہیں ہے. ولکن اللہ یہدی من یشاء, لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. آپ پر ان کی ہدایت کی ذمہ داری نہیں ہے, اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. وما تنفقوا من خیر فلانفسکم, جو تم خیر خرچ کرتے ہو وہ خود کے لیے ہی خرچ کرتے ہو, ان کی ہدایت کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے. یہ آیت کب نازل ہوئی, بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے, کب یہ نازل ہوئی. تو شیخ مقبل الہادی نے اسے جمع کیا ہے. ابن جریر الطبری نے یہ حدیث ذکر کی ہے, لیکن اس کی تحقیق شیخ مقبل نے کی ہے. یہ حدیث صحیح سند سے ہے, اور کہتے ہیں بخاری اور مسلم کی سند پر ہے. تو یہ آیت جو نازل ہوئی یہ کس تعلق سے تھی, جو صحابہ کو ایسا لگتا تھا کہ جو صدقات ہے وہ ہم غیر مسلموں کو نہیں دے سکتے, ان کو یہ لگتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس تعلق سے یہ آیت نازل کی لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء. تو حدیث کے الفاظ ہے کہ مشرکین کو بھی صدقہ دیا جا سکے, اور وہ رشتہ دار جو ہوں, اور مشرکین میں سے رشتہ دار ہوں, ان کو صدقہ دینا یا کوئی چیز خرید دینا, کیا یہ جائز ہے؟ کیونکہ رشتہ داروں میں خرچ کرنے میں زیادہ ثواب ہے, قرآن میں کئی جگہوں پہ بتایا گیا ہے. تو کیا صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی ہدایت کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے, اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. آپ جو خرچ کرتے ہو یہ خود کے لیے خرچ کرتے ہو. یہاں پہ دلیل ہے کہ صدقے کا مال غیر مسلمانوں کو دیا جا سکتا ہے, غیر مسلمانوں کو دیا جا سکتا ہے. ہاں, زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی, زکوٰۃ صرف مسلمانوں کے لیے. زکوٰۃ کی 8 کیٹیگریز میں سے صرف ایک ہے جس کے اندر غیر مسلمانوں کی گنجائش ہے, لیکن باقی سب کے سب مسلمانوں کے لیے. لیکن صدقہ غیر مسلمان کو دیا جا سکتا ہے, ہدیہ غیر مسلمان کو دیا جا سکتا ہے. اسی طرح قربانی کے گوشت کے بارے میں ہم نے دیکھا, وہ بھی غیر مسلمان کو دیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک جنرل بات ہے, کسی کو مشکل میں ہو اس کی مدد کرنا اسلام نے سکھایا ہے. لیکن جو زکوٰۃ ہے یہ ہے ریزرو مسلمانوں کے لیے, کیونکہ تو خذو من اغنیاہم
وَتُرَدُّ إِلَى فُقَرَائِهِمْ، ان کے مالداروں سے لیا جاتا ہے، ان کے غریبوں میں دیا جاتا ہے. یہ بجٹ جو ہے مسلمانوں کے لیے، لیکن صدقہ غیر مسلمانوں کو بھی دیا جا سکتا ہے. اس کی دلیل یہ آیت ہے، اس کا شان نزول دیکھیں گے تو یہ اسی کانٹیکس میں آیت نازل ہوئی تھی. آگے اللہ تعالیٰ فرمایا وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور جو تم خرچ کرتے ہو إِلَّا ابْتِغَاءَ، وہ خرچ کرو صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. تو ہمیں نہیں خرچ کرنا چاہیے سوا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. مطلب مقصد کیا ہو؟ اللہ کی رضا ہو. جو بھی خرچ کر رہے ہیں، ہم ٹائم دیں، ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں کچھ بھی کر رہے ہیں تو إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ، اور جو بھی تم خیر خرچ کرتے ہو اللہ کے، جو بھی خیر کی چیز خرچ کرتے ہو، يُوَفَّى إِلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ اسے پورا کر کے تمہیں دے گا. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. مطلب اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دے گا، یعنی کہ ایسا نہیں کہ تم نے خرچ کیا تو مائنس ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ یوفا الیکم، جو اسے پورا کرے گا تمہارے لیے. یوفا یعنی کہ اللہ تعالیٰ اسے پوری طرح سے ریپے کرے گا. اور آپ کو بتایا حدیث صحیح مسلم کی، انفق یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کی اولاد تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا. یوفا الیکم، اللہ تمہیں وہ پورا کر کے دے گا. یعنی جو چیز تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، اللہ اکبر، کتنا پیارا بات ہے، یوفا الیکم. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ تم نے خرچ کیا چلے گا کیسے، تو نہیں، یہ ظلم نہیں ہوگا تمہارے ساتھ. وَوَفَّى إِلَيْكُمْ. آگے آیت نمبر 273، لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان فقیروں کے لیے، مطلب صدقہ کس کے لیے؟ ان فقیروں کے لیے، الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جنہیں جو روک دیے گئے ہیں، جو انہیں جا نہیں سکتے اللہ کے راستے میں. الْأُحْصِرُوا، جو گھیر لیے گئے، سمجھو کہ یعنی پوری طرح سے انوالوڈ ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. لا یستطیعون ضربا، ان کے پاس استطاعت نہیں ہے کہ وہ جائیں، چلے پھریں فی الارض، اللہ کے راستے میں. یہاں پہ کیا ٹاپک بات ہو رہا ہے، میں آپ کو ٹاپک بتا دوں. ابن جوزی رحمہ اللہ کی کتاب ہے بہت مشہور، ابن القیم الجوزی کی، جو طریقۃ الہجرتین وباب السعادتین. تو ہجرتین تو وہ ان کی کتاب جس کا ٹاپک یہ ہے کہ ہجرتین یعنی ایک ہے اللہ کی طرف ہجرت، ایک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا، وہ چیز کی ہجرت، وہ طریقۃ ہجرتین. اس کے اندر انہوں نے یہ 6 کوالٹیز ذکر کی ہے. 6 کوالٹیز کہا کہ یہ جو یہاں پہ 6 کوالٹی یہاں پہ دی ہوئی ہے، یہ وہ لوگوں کی کوالٹی ہے جو سب سے بیسٹ ہے صدقہ دینے کے لیے جو سب سے بہترین ہے جنہیں دیا جائے، تو وہ یہ 6 کوالٹیز ہے. اور یہی سیم پورشن کو تفسیر سعدی میں انہوں نے یہی سیم چیزیں وہاں سے کاپی کی ہے. جو 6 چیزیں یہ موجود ہے، 6 صفات. یعنی کہ اب آپ کو پتا ہے سورہ توبہ کی ایک آیت ہے جہاں پہ آیت نمبر 16، جہاں پہ 8 کیٹیگریز دی ہے جن کو زکوٰۃ دینا ہے. یہاں پہ 8 الگ الگ لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پہ صفات دی جا رہی ہے، کوالٹیز دی جا رہی ہے. جو یہ 6 کوالٹیز بتائی جا رہی ہے جو سب سے زیادہ صدقہ دینے میں سب سے زیادہ مستحق، سب سے زیادہ ایسے لوگوں کو دینا چاہیے، سب سے بیسٹ لوگ جن کو دیا جائے، جن میں 6 کوالٹیز. نمبر 1 وہ فقراء، مطلب کہ ان کے پاس پیسے ضرورت کی نہ ہو. فقراء، ہاں، یعنی کہ ان کے پاس اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے تنگی ہو، تنگ دست ہو، ان کے پاس پیسے نہ ہو. اور پھر دوسری کوالٹی کیا دی ہے؟ الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں، جو محنت کرنے میں، دین کی خدمت کرنے میں یا کوئی بھی نیک کام کرنے میں وہ اس طرح سے پھنسے ہوئے ہیں، لا یستطیعون ضربا، کہ وہ ٹریول نہیں کر سکتے. ہاں، اچھا، یہ جو یہاں پہ الذین احصروا فی سبیل اللہ میں وہ بھی لوگ شامل ہوتے ہیں جو دین کی خدمت کرنے کے لیے، یا پھر جو اس زمانے میں جب جہاد ہوتا تھا، اور تو وہ جو لوگ اس میں اللہ کے دین کے لیے جو اس میں جدوجہد میں ہوتے تھے، احصروا فی سبیل اللہ، تو وہ لوگ بھی اس میں شامل ہے. لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے ہیں. جو کام کر رہے ہیں تو اب وہ بزنس کیسے کریں گے؟ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ بزنس کرے یا کوئی کام کرے، کوئی جاب کرے، کیونکہ آدمی سب چیز کیسے کر سکتا ہے. یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، جو جاہل ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مالدار ہے ان کے تعفف کی وجہ سے، جو خودداری کی وجہ سے، جو خودداری ہوتی ہے ان کی. یہ دیکھیں ان کی چوتھی کوالٹی. کیا چوتھی کوالٹی ہے؟ کہ ان کے اندر یہ خودداری کی وجہ سے، جس کو نہیں معلوم ہے اس کو لگے گا یہ لوگ تو اچھے خاصے مالدار ہیں، اچھے خاصے، کیونکہ ان کے اندر جو خودداری ہوتی ہے، تعفف. تعرفهم بسیماہم، آپ انہیں پہچان لوں گے. 5ویں چیز کہ ان کو پہچان لوں گے، بسیماہم، ان کی نشانی سے، مطلب نشانی سے پہچان لوں گے، کہ آپ ان کو دیکھ کر کے پہچان سکوں گے کہ یہ ان کو نہیں ضرورت ہے. ان کو دیکھ کر کے پہچان لوں گے کہ ان کو ضرورت ہے.
تعرفهم بسیماہم، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يسألون الناس الحافا. چھٹی کوالٹی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو الحافا ایسے ہی کھلے طور پہ مانگتے ہوئے نہیں پھرتے، لوگوں کو سے مانگتے ہوئے اس طرح سے یعنی اصرار کرتے ہوئے یا پھر انسسٹ کرتے ہوئے نہیں ملتے. الحافا لوگوں سے مانگتے ہوئے پرسسٹنٹ بار بار مانگ رہے ہیں اور پھر انسسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں دو، وہ اس طرح سے نہیں ہوتے. یہ 6 کوالٹی دی ہوئی. اب آپ دیکھیے یہ صدقے کا مال دینے میں سب سے بیسٹ جنہیں دیا جا سکتا ہے وہ یہ لوگ ہیں، یہ 6 کوالٹی جن میں ہوتی ہے. اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں، اور خاص طور سے جو دین کی خدمت کرنے والے، اور آپ دیکھیں گے اور میں نے خود دیکھا ہے ایسے لوگوں کو جو جن کے پاس نہیں ہوتا ہے اور وہ لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں، اس طرح سے مانگتے ہوئے انسسٹ کرتے نہیں ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں تو ٹھیک ٹھاک ہے، اچھے حال ہے، لیکن ان کو ضرورت ہوتی ہے اور وہ لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں. ایسے لوگوں کو دینا یہ سب سے بہترین صدقے کا استعمال ہے، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے لاسٹ میں یہ فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. اور جو چیز تم خیر خرچ کرتے ہو، جو مال خرچ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ علیم. علیم فعیل کا وزن میں آپ کو بتایا تھا، یہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کنٹینیوسلی جاننے والا ہے. ہاں، جیسے مثال دیتا ہوں، جمیل یعنی خوبصورت، یعنی ایسا نہیں کہ کوئی خوبصورت وقتی طور پر ہے، کنٹینیوسلی خوبصورت کو جمیل بولتے ہیں، خوبصورت. تو یہاں پہ علیم کنٹینیوسلی جاننے والا، یعنی ہر سٹیج پہ جانتا ہے. کیونکہ ایک مثال وہ بھی آئی ہے جو لوگ سٹارٹنگ میں اچھا کرتے ہیں، بعد میں جا کے برباد کر دیتے ہیں اپنی فصل کو اپنے ہاتھ سے. تو فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ علیم، اللہ کنٹینیوسلی ہمیشہ جاننے والا ہے. آیت نمبر 274 الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار. وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں رات میں اور دن میں، رات میں خرچ کرتے ہیں اور دن میں خرچ کرتے ہیں. سرا وعلانیۃ، چھپا کر کرتے ہیں، اعلانیہ طور پہ بھی کرتے ہیں، دونوں چیزیں ذکر ہیں. سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس پہ ان پہ نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ کس کی بات ہے؟ یہ جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں، رات میں خرچ کرتے ہیں، دن میں خرچ کرتے ہیں، چھپا کے خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، تو ان کا اجر کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. یعنی کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے، چھپا کے کرتے ہیں تو بھی جانتا ہے، اعلانیہ کرتے ہیں تو بھی جانتا ہے، دن میں کرتے ہیں تو بھی جانتا ہے، رات میں کرتے ہیں تو بھی جانتا ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پہ نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. تو یہ بہت بڑی بشارت ہے ان کے لیے کہ ان کا اجر اللہ کی طرف سے ہے، ان پہ نہ خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے. کہ یہ جو لوگ یہ کرتے ہیں، ينفقون یعنی جن کی یہ عادت ہے کرنا، جو یہ خرچ کرتے ہیں، اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں رات میں دن میں، چھپا کر اعلانیہ، تو ان کا اجر اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا، ان پہ نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. بہت بڑی بشارت ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کو بھی. آیت نمبر 275 میں آتے ہیں. اب خرچ کرنا تو بہترین چیز تھی، اب اس کی اپوزٹ چیز دیکھیں گے. الذین یاکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ لوگ اسی طرح کھڑے ہوں گے جس طرح سے شیطان کے چھونے سے، جو شیطان کی یتخبطہ الشیطان من المس، جس طرح سے شیطان کے چھونے سے کوئی شخص پاگل ہو جاتا ہے، جیسا وہ کھڑا ہوتا ہے ایسے ہی وہ کھڑے ہوں گے. لا یقومون، ایسے ہی کھڑے ہونے والے ہیں وہ لوگ. کون؟ جو لوگ یاکلون الربا، سود کھاتے ہیں. تو سود کھانے والوں کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا؟ جیسے آپ نے شاید دیکھا ہوگا کسی ایسے شخص کو جو پاگل، مجنون، شیطان کے چھونے سے پاگل ہو گیا ہے، تو ایسے شخص کو وہ جیسے ہوتا ہے کھڑا ہوتا ہے، ایسا حال ہوگا سود کھانے والوں کا. سود کھانے والوں کا یاکلون الربا. تو اس میں سود کی برائی پتہ چل رہی ہے، نمبر 1. دوسری چیز ایک بات یہ بھی پتہ چل رہی ہے کہ شیطان کچھ ایک اثر انسان پر کر سکتا ہے. جیسے بعض لوگ کیا کہتے ہیں، نہیں شیطان سے بہکا سکتا ہے، بھڑکا سکتا ہے. تو نہیں، شیطان کے چھونے سے کوئی شخص پاگل بھی ہو سکتا ہے. اس کی دلیل یہاں اسی آیت میں موجود ہے. اور دنیا کے اندر آزمائش ہے، جیسے کوئی انسان مرڈر بھی کر سکتا ہے، کوئی ایسا نہیں کہ مرڈر نہیں ہوتا ہے دنیا میں، چوری بھی ہوتی ہے. اسی طرح ایک چیز ایسی بھی ہوتی ہے تخبطہ الشیطان من المس. ہاں، اس سے بچنے کا طریقہ، پروٹیکشن کا طریقہ بھی دیا ہوا ہے اس قرآن میں، حدیث میں. حفاظت کا طریقہ اور علاج کا طریقہ، کیور، پریونشن اینڈ کیور، دونوں چیز قرآن و حدیث میں موجود ہے. لیکن یہ چیز ممکن ہے، جیسے یہاں پہ دیا ہوا ہے، وہ جیسا حال ہوتا ہے ایسے لوگوں کا، ایسا ہی حال ہوگا. کن کا؟ ایسا ہی حال ہوگا سود کھانے والوں کا. تو یہاں پہ معاملہ یہ مثال اگر آپ غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ریزن بھی دیا ہوا ہے. ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کیا کہ یقیناً تجارت
سود کی طرح ہے، تجارت بھی سود کی طرح ہے. سود میں پیسے پہ پیسہ ملتا ہے، تجارت میں پیسے پہ فائدہ ملتا ہے. تجارت اور سود ایک جیسے ہے، حالانکہ کیا معاملہ ہے، تجارت اور سود ایک جیسے نہیں ہے. سود میں کنفرم ملتا ہے تمہارا نفع ہے نقصان ہے، مجھے سود لینا ہی پڑے گا. تجارت میں کیا ہے، نفع بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے. الخراج بالزمان، نفع ہوتا ہے نقصان کی ڈر سے، یعنی تجارت میں پروفٹ بھی ہوتا ہے لاس بھی ہوتا ہے. سود میں کیا ہے، صرف سود آتا ہی ہے، سود تو آنا ہی ہے. تم نے پروفٹ کے لاس کی میرا کوئی مطلب نہیں، مجھے سود چاہیے. یہ ہوتا ہے سود کا معاملہ. تو ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، تو یہ کہتے ہیں تجارت تو سود ایک جیسا ہے. کیا عقل نہیں کام کر رہی؟ دیکھو مثال کہتی ہے تفسیر السعدی میں، انہوں نے اسی بات کو پوائنٹ آؤٹ کیے. بولے وہ جو یہ بات بولتے ہیں نا، یہ ان کے اندر عقل کی بنیادی چیز جو ہے کہ سود کتنی برا ہے، سود کتنا برا ہے، اور کس طرح سے وہ یعنی جس طرح سے اپنی عقل کو چھوڑ کر کے جو ضد اور ہٹدھرمی میں بہیو کرتے ہیں، ان کا بہیویئر بالکل اس کے ساتھ میچ ہو رہا ہے. یہ تخبط شیطان من المس، جس شخص کو شیطان کے چھونے سے جو پاگل ہو گیا، اس کا بہیویئر کیسا ہے؟ کوئی اس سے جا کے عقل کی بات کر سکتے ہیں، سمجھداری کی بات کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں نا. سود کھانے والوں کا ایسا ہی حال ہوتا ہے دنیا میں. ہر دھرم ہوتے ہیں، ضدی ہوتے ہیں، سمجھنے سے انکار کرتے ہیں، کیونکہ پیسہ سامنے آ گیا نا، کتنا بھی سمجھاؤ نہیں سکتا. کیونکہ پیسہ جو ہوتا ہے نا، یہ ایسی چیز ہے، علماء کہتے ہیں کہ جو حلال و حرام کے مسائل ہے نا، اس کے اندر اتنا احتیاط سے بتانا ہوتا ہے کہ لوگوں کو تھوڑا سا بھی حرام کی گنجائش مل جائے نا، تو وہ لے کے انتہا تک چلے آتے ہیں. حرام چیز کے اندر پیسے کے معاملے میں اتنا زیادہ فتنہ ہے، اتنا زیادہ سنبھالنا ہوتا ہے. تو یہ ان کا معاملہ ایسا ہے. ذالک بانہم قالوا، کیا کہتے ہیں، انما البیع مثل الربا، اپنے غلط کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، غلط کو صحیح بتانے کے لیے وہ تجارت کو غلط بتا رہے ہیں، حالانکہ تجارت کیا ہے، حلال ہے، اور سود کیا ہے، حرام ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، لیکن اللہ نے تجارت حلال کیا اور سود کو حرام کیا. یہ ایک عام قاعدہ ہے کہ تجارت حلال ہے. وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، جیسے آج ہم دیکھتے ہیں تجارت کی نئی نئی شکلیں آ گئی ہیں، آن لائن ٹریڈنگ ہے، کتنے ساری کس طرح سے تجارت ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ نے تجارت کو حلال کی. مطلب ساری قسم کی تجارت. اب کہاں دیا ہوا ہے کہ آپ آن لائن بزنس کر سکتے ہیں؟ کون سی حدیث میں دیا ہوا ہے کہ آپ دور سے کوریئر کر کے بیچ سکتے ہیں سامان کو؟ نہیں. تو یہاں پہ تجارت کے اندر معاملہ کیا ہے، ساری تجارت حلال ہے، صرف جو حرام میں دیا ہوا ہے، سود کا کام مت کرنا، چوہے کا کام نہیں کرنا، دھوکہ دہی کا کام نہیں کرنا. حرام لمیٹڈ ہے، حلال کیا ہے، سب چیز حلال ہے. اور لوگ کیا بولتے ہیں، سب چیز حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، سب حرام. سب حرام نہیں ہے، سب حلال ہے. حرام کیا ہے، محدود ہے، تھوڑا ہے، لمیٹڈ ہے. حلال کیا ہے، انلمیٹڈ ہے، بہت سارا ہے. وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ نے تجارت کو حلال کیا. وَحَرَّمَ الرِّبَا، سود کو حرام کیا. حرام چیزیں لمیٹڈ، حلال چیزیں بہت ساری ہیں. تو اگر آپ غور کریں تو سوچیں کہ یہ لوگ ایسا کیوں بولتے ہیں کہ سب چیز حرام، یہ بھی حرام وہ بھی حرام، کیوں معلوم؟ حرام تو ہے محدود، لیکن یہ لوگوں کا پورا اکانومی، پورا بزنس، یہ لوگوں کی صبح شام حرام نہیں ہوتی ہے. تو ان کو کیا لگتا ہے کہ سب چیز حرام ہے، حالانکہ نہیں. اس کے باہر دیکھیں گے بہت بڑا دائرہ ہے حلال کا، حلال کا دائرہ بہت بڑا ہے، حرام کا دائرہ محدود ہے. لیکن یہ لوگ اسی دائرے میں رہتے ہیں تو ان کو لگتا ہے سب چیز حرام ہے، حالانکہ ان کی جو دائرے کی جو چیز ہے وہ حرام ہے، جو حرام چیزیں حرام ہے. ہاں، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، پھر جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آئے، فَانْتَهَا، اور وہ رک جائے، فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو اس کے لیے ہے پچھلا جو گزر گیا، وہ اسی کے لیے. مطلب کوئی ایک ایسا شخص ہے جس کو معلوم نہیں ہے سود حرام ہے، اب پہلی بار اس کے پاس نصیحت آتی ہے، فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، جو اس کے پاس نصیحت اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ رہی ہے کہ سود حرام ہے، فانتہا، اور وہ رک گیا، فلہ ما سلف، تو گزرا ہوا جو اس کے لیے، مطلب وہ گزرا ہوا جو کما لیا نا سود کے ذریعے. اب جیسے مان لو مثال کے طور پہ کوئی ایک شخص ہے جس نے بہت پیسے سود سے کمایا ہے، اور اس کے پاس نصیحت آ جاتی ہے اللہ کی طرف سے، اور اس کو کہا جاتا ہے تمہارا پورا پیسہ نکالو، سب دے دو صدقے میں. اب یہ حرام کمائی ہے نا، اب یہ سب تمہارا، تمہیں یہ سب حرام چھوڑ کر کے اب تمہیں پورا کے پورا حرام نکالنا پڑے گا تو ہی تمہاری توبہ ہوگی. اگر ایسا کہا جاتا اسے تو اس کے لیے نصیحت قبول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، اس کے لیے ہے گزرا ہوا، مطلب گزرا ہوا چلو تمہارے لیے. لیکن کیا معاملہ ہے، وہ امرہ الی اللہ، اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، یعنی اللہ کے سامنے اس کا معاملہ ہے، یعنی آگے مت دہرانا. فمن آدا، اور جو آگے اسی چیز میں واپس آ گیا، لوٹ آیا، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تو وہ لوگ جہنم کی آگ والے، ہم فیہا خالدون، وہ اسی میں رہیں گے. تو سود سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کا ذکر کیا ہے، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. تو میں امید کرتا ہوں آپ نے یہ مسئلہ سمجھا ہوگا کہ جس کے پاس نصیحت آتی ہے اس کے رب کی طرف سے، وہ رک جائے تو فَلَهُ مَا سَلَف،
جو گزرا ہوا ہے وہ اس کے لیے ہے. تو یعنی کوئی اسلام قبول کرتا ہے, اس کے پاس سود کی کمائی تھی, تو اس کو وہ نکالنا نہیں ہے. وہ دینا چاہے تو اس کا مال ہے, وہ دے سکتا ہے, لیکن فَلَهُ مَا سَلَف اس کے لیے گزرا ہوا. اسی طرح کوئی مسلمان تو تھا لیکن اس کے پاس علم نہیں تھا, سمجھ نہیں تھی, اس کو پتا نہیں تھا, اور پتا چلا, تو پھر فَلَهُ مَا سَلَف علماء کا فتویٰ ہے. لیکن اگر کوئی شخص سے سب معلوم ہے پھر بھی سود کا کام کر رہا ہے, حرام کمائی ہے پھر بھی کر رہا ہے, تو فَلَهُ مَا سَلَف اس کے لیے نہیں. تو پچھلا اس کے لیے ہے, یہ آیت پھر اس کی بات نہیں ہو رہی. فَلَهُ مَا سَلَف اسے تو جو حرام کمائی اس نے کمایا ہے وہ حرام کمائی اس کو نکالنا ہوگا, تو ہی اس کی توبہ قبول ہوگی. لیکن اس کو معلوم تھا, سب کچھ سمجھتے ہوئے وہ حرام کام کر رہا تھا, تو یہ اس کے لیے نہیں ہے. باقی کس کے لیے؟ جس کو پتا نہیں تھا, جاءہ موعظۃ من ربہ, جس کے پاس اس کی رب کی طرف سے نصیحت آئی, فانتہا, اس کی بات ہو رہی. اور یہاں پہ سود کی برائی میں یہ بات ہم نے دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کا ذکر کیا ہے سود کی بات کی. آیت نمبر 276, یمحق اللہ الربا, اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دے گا. یہ سود جو ہے نا مٹا دے گا اللہ تعالیٰ, مطلب وہ مال برباد ہو جائے گا, سود والا مال. وہ یربی الصدقات, اور صدقات کو نشو نما کرے گا, بڑھائے گا, گروتھ دے گا. واللہ لا یحب کل کفار اثیم, اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا ہر کفار ناشکر اثیم گنہگار. جو گنہگار ناشکر سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا. تو یہاں پر سود کے مال کی بربادی کی بات ذکر ہے, یہ سود کے مال سے بربادی ہوتی. یمحق اللہ الربا. تو آپ دیکھیے میرے بردرز اینڈ سسٹرز, جیسا کہ کچھ چیزیں ہوتی سامنے دکھتی ہیں اور کچھ چیزیں جو سامنے نہیں دکھتی ہیں. سامنے دکھنے والی کچھ چیزیں ظاہر ہوتی ہے, دکھ رہی ہیں. اب جیسے مثال کے طور پہ آدمی نے حرام کمائی تو کما لیا, لیکن ڈاکٹر کے پاس پیچھے اتنا خرچہ ہو گیا, لائر کے پیچھے اتنا خرچہ ہو گیا, اتنے پیسے اس کے پاس سے چوری ہو گئے. گھر میں تو ہے لیکن پریشانی ہے زندگی میں. دیکھو رسک جو ہوتا ہے نا صرف پیسوں میں نہیں ہوتا ہے, دل کا سکون بھی رسک ہے, گھر میں خوشحالی بھی رسک ہے. ہاں, اللہ تعالیٰ کی عبادت اور شکر گزاری ہم کریں, یہ بھی اللہ کا بہت بڑا رزق ہے. رزق ایسا ہوتا ہے جو ایک دنیاوی رزق ہوتا ہے, ایک رزق ہوتا ہے جو روحانی رزق ہوتا ہے, یہ بھی رزق ہے. تو مال جو ہوتا ہے سود سے کیا ہوتا ہے, یمحق اللہ الربا, اللہ اسے برباد کر دیتا ہے, مٹا دیتا ہے. آپ دیکھو گے دنیا میں جو سائیکلیکل ریسیشن آتا ہے, ریسیشن جو سائیکل کے طور پہ آتا ہے, یعنی ایک پیریڈ میں آنا ہی ہے, وہ سود کی وجہ سے آتا ہے. تو یمحق اللہ الربا ہے. اور سود کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, کتنے سارے پرابلمز ہوتے ہیں دنیا میں. دنیا میں کتنے سارے پرابلمز ہوتے ہیں, اکانومیز میں کتنے سارے پرابلمز ہوتے ہیں. اور وَيُرْبِ الصَّدْقَاتِ, اللہ تعالیٰ نے صدقہ سے مال کم ہوتے دکھ رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا صدقے کو اللہ تعالیٰ بڑھائے گا, نشو نما کرے گا. تو یہ سود کی برائی میں ایک اور پوائنٹ, ہم لوگ سب پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں اور لاسٹ میں ایک ریویژن کر لیں گے سود کی برائی میں یہ پیسج میں کیا کیا باتیں آئیں. آیت نمبر 277, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے, وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, اور جو نماز قائم کی, وَآتُوا الزَّكَاةَ, اور زکات دی, لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ, ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کی طرف سے. ہاں, وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, ان پہ نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے کہ جو ایمان لائے اور جو نیک کام کیے اور نماز قائم کیے, نیک کاموں میں وہ عامل الصالحات میں خاص طور سے ایک عمل صالح الگ سے ذکر ہے, وہ اقام الصلاۃ, نماز قائم کیے, وہ آت الزکات, زکات دیے, ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے, ان کے اوپر نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا. کامیابی کا طریقہ کمپیریزن میں دیا ہوا ہے. سود کی باتیں ہو رہی ہے, سود بربادی کی بات ہے, کامیابی کی چیز کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ذکر کی ہے. مطلب بات یہ سمجھیے کہ یہ چیز جو سمجھنے والی بات ہے نا, یہ ایمان سے سمجھیں گے لوگ. ایمان اور نیک اعمال کا جذبہ جب ہو تو وہ سود اور یہ سب ساری برائیوں کی بات سمجھیں گے اور اس سے بچیں گے. اور اگر ایمان نہیں ہے, عمل صالح کا جذبہ نہیں ہے, تو وہ سب باتیں سمجھنا مشکل ہے اور سمجھ کے بھی بہت زیادہ فائدہ ہے. سمجھنا بھی مشکل ہے اور سمجھ کے بھی بہت زیادہ فائدہ ہے. آیت نمبر 278 میں اللہ تعالیٰ فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, وذروا ما بقی من الربا, اور چھوڑ دو جو سود باقی ہے, جو سود کا تمہارا لین دین باقی ہے سب چھوڑ دو. ما بقیہ, جو باقی ہو چھوڑ دو, ان کنتم مومنین, اگر مومن ہو تو, یعنی اگر تم سچ مچ مومن ہو نا تو چھوڑ دو. اور پھر اللہ تعالیٰ فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اور اگر ایسا نہیں کیے, فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لو. تمہارے لیے جنگ کا اعلان ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے, بہت ہی سخت الفاظ ہے. وَإِن تُبْتُمْ, اگر تم توبہ کر لو, فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ, تو تمہارے لیے تمہاری مالوں کا اصل ہے, کیپٹل جو تمہارا ہے, جو دیے تھے وہ کیپٹل تمہارا ہے. لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ, ظلم نہ کرو تم پہ بھی ظلم نہیں کیا جائے, ظلم نہ کرو تم پہ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. تو یہ سود کی برائی کے تعلق سے آئیے ہم ریوائز کرتے ہیں, اور چند اور چیزیں جو میں کل بتاؤں گا. سود کی برائی میں ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ لا یقومون الا کما یقوم
یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جیسے شیطان کے چھونے سے جو پاگل ہو جاتا ہے وہ جیسے کھڑا ہوتا ہے، سود کھانے والے ایسے کھڑے ہوں گے قیامت کے دن جو لوگ سود کھاتے ہیں. اور ربا اللہ نے کہا سود حرام ہے، یہاں پہ یہ چیز ذکر ہے. تیسری چیز جو یہاں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو برباد کر دے گا. جو سود جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا. اور اس کے اندر ایک چیز میں مس کر گیا یہاں پر، فاولئک اصحاب النار ومن عاد، جو سود کا لین دین پہ واپس آ جائے، لوٹ آئے یعنی کہ واپس آ جائے جو چیز پر، فاولئک اصحاب النار، وہ جہنم والے ہیں، فیہا خالدون، وہیں پہ رہیں گے. تو جہنم والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آنکھ سے ڈرایا سود کے لین دین. اور آگے آیت نمبر 278 میں آیا، اگر تم سچمچ مومن ہو، ضرور ما بقی من الربا ان کنتم مومنین، اگر مومن ہو تو چھوڑو، مومن ہو تو سود کا لین دین چھوڑو، مومن نہیں ہو تو پھر تو بات الگ ہے. اور اگر نہیں چھوڑے تو سن لو جنگ کا اعلان اللہ اس کے رسول کی طرف سے. اب میرے برادرز اینڈ سسٹرز، سود کے بارے میں اتنی ساری جو برائیاں ہیں آپ دیکھو گے، جیسے ایک مثال کے ذریعے میں سمجھاؤں کہ جیسے ایک چھری ہے، کوئی شخص ہے چھری لوگوں کی گردن پہ رکھتا ہے، ان کے جیب خالی کرتا ہے، ان کے پیسے چوری کرتا ہے. صحیح ہے غلط ہے؟ سب لوگ بولیں گے غلط ہے، غیر مسلم بھی کہیں گے غلط ہے، سب لوگ بولیں گے غلط ہے بھائی. کسی کے گلے پہ چھری رکھو اور اس کی جیب خالی کر دو، چیٹنگ کرو، ہاں ڈاکہ ڈالو تو غلط ہے. سود کیا ہے نا، وہ چھری ہے جو پیڑھی در پیڑھی جنریشن آفٹر جنریشن لوگوں کو قریب رکھیں. کیوں؟ آپ دیکھیے سمجھیے بات کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں مال رکھا، اب وہ مال کہاں پر ہے؟ صرف چند لوگوں کے ہاتھ میں ہے، بہت بڑا حصہ ہے مال پر. یعنی آپ دیکھو گے دنیا کی آدھی آبادی، 50% آبادی یو این کی رپورٹ کے مطابق، ان کے پاس 1% آف پراپرٹی بھی نہیں ہے. ورلڈ کے ایسٹس میں 1% بھی نہیں ہے. آدھی آبادی 800 کروڑ میں سے 400 کروڑ لوگوں کے پاس 1% بھی نہیں. اور جو ٹاپ 10% ہے ان کے پاس 84% ایسٹس ہیں ٹاپ 10% کے پاس، اور بلکہ ان میں صرف 1% کے پاس 44% سے زیادہ ہے. تو 10% کے پاس 84% ہے. اب ان کے پاس سب پیسہ کس کے پاس؟ چند لوگوں کے ہاتھ میں. وہ دیں گے تو سود پہ دیں گے. سود میں کیا ہے معاملہ؟ پورا کے پورا رسک کس کا ہے؟ جو بزنس کاروبار کر رہا ہے اسی کا رسک ہے. سود پہ پیسے دینے والے کا کچھ رسک نہیں، اس کو تو اپنے پیسے واپس چلے. اب یہاں معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ دیں گے تو سود پہ دیں گے. پرابلم کیا ہو؟ پرابلم یہ آتا ہے کہ جو یہ سود پہ دیں گے تو پورا کے پورا رسک جب بزنس کرنے والے کا ہے تو بزنس اس میں فلرش نہیں ہو پاتے. اگر ان کے پاس سے سود کی چھری ہاتھ میں سے لے لیا جائے کہ تم سود نہیں دے سکتے، سود کی چھری لے لو، اب کیا پیسے رکھ کے بیٹھیں گے؟ نہیں، کہیں نہ کہیں تو لگائیں گے. کہاں لگائیں گے؟ بزنس میں لگائیں گے. اب بزنس میں جو اسلامک سسٹم ہے پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ کا، جب پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ میں لگائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ رسک ڈیوائڈ ہوگا، بزنس کرنے والے کا، انویسٹر کا، دونوں کا رسک ہوگا. جب دونوں کا رسک ہے تو بہت لوگ ایسے بھی آگے بڑھیں گے جو رسک لے کر اٹھا کر کے بزنس اسٹارٹ کریں گے، کیونکہ دونوں کا رسک ہے. آپ انویسٹر کا بھی رسک ہے، بزنس کرنے والے کا بھی رسک ہے. اور پھر کیا ہوگا؟ بزنسز بڑھیں گے. جب بزنسز بڑھیں گے جابس بڑھیں گے، بزنسز بڑھیں گے اکانومی بڑھے گی، جابس بڑھیں گے، انکم بڑھے گی، پیسہ سرکولیشن میں آئے گا، اور سود پہ رکھے ہوئے جو پیسہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں لوگ، وہ لوگوں کو سیکورٹی اور یہ ساری ڈیفیکلٹی کی وجہ سے وہ لوگ اس میں اکثر دے بھی نہیں پاتے، تو وہ لوگ بھی کافی پیسہ برباد ہوتا ہے ایک طرح سے. انفلیشن وغیرہ سے پیسے کی ویلیو خراب ہوتی جاتی ہے، اور یہ سب چیزیں بھی ہے. تو اسلام نے کیا بتایا کہ نہیں، یہ طریقہ ہے، اور اس طریقے سے امیر اتنا زیادہ امیر اور غریب اتنا زیادہ غریب، اتنا بڑا ڈفرنس نہیں ہوگا اگر صدقہ اور سود کی گمانی ہے تو صدقے کا سسٹم دنیا میں رہے، اور صدقے میں جو فرض صدقہ زکات ہے اور اس کے بعد نفل صدقہ، تو پھر دنیا کے اندر یہ برائیاں ختم ہوگی، دنیا کے اندر پیسہ سرکولیشن میں آئے گا، اور دنیا اور بہت خوشحال ہوگی. ہاں، یربی صدقات، اللہ تعالیٰ اسے بڑھاوا دیتا ہے. آپ خود دیکھیے کہ جب صدقہ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. سنیے، صدقہ دیا کسی ایک شخص نے، اب وہ غریب جس کے پاس پیسے آئے وہ کیا رکھ کے بیٹھے گا؟ نہیں، وہ تو خرچ کرے گا، ضرورت کی چیزیں خریدے گا، پھر اس کا راشن خریدے گا. جب راشن خریدے گا تو وہ چیزیں جو خرید رہا ہے اس کی وجہ سے دکاندار کو بزنس مل رہا ہے، اس کی وجہ سے کمپنی جو بنا رہی ہے وہ چیزیں اس کو بزنس مل رہا ہے، کمپنی میں کام کرنے والوں کو بزنس مل رہا ہے، بیچ کے ہول سیلر سب کو بزنس مل رہا ہے. جب ان کو بزنس مل رہا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب ان کو بزنس مل رہا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب ان کو بزنس ملتا ہے، ان کا پروفٹ ہوتا ہے، تو اس سے اور اکانومی پوری موومنٹ میں آتی ہے. یہ صدقے سے یربی صدقات، صدقے کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، یہ صدقہ بڑھ رہا ہے، پوری اکانومی موومنٹ میں آیا تھا. یعنی وہ جو غریب کو پیسے دے رہے ہیں نا، وہ غریب کو دینے کی وجہ سے جو ہوتا ہے نا، ارے مارکیٹ ڈاؤن ہے، بزنس خراب ہے، مارکیٹ پش ہوتی ہے اوپر،
مارکیٹ پش ہوتی ہے. شاید اسی وجہ سے اللہ بہتر جانتا ہے کہ رمضان کے اندر مسلم کنٹریز میں مسلم جگہوں پر اکانومی تھوڑی پش ملتی ہے, اچھی ملتی ہے. اللہ نوز بیسٹ, اللہ نوز بیسٹ. تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سود کی برائی اور صدقے کی بھلائی کی بات ہم نے دیکھا. آگے دیکھتے ہیں وہیں کانا تو اسرتن, اگر کوئی شخص جو مقروض جو ہے وہ اگر تنگی میں ہے, مشکل میں ہے, فنظرۃ الی میسرۃ, تو اسے مہلت دے دو یہاں تک کہ اس کے لیے آسانی ہو جائے. یعنی اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے اور اس کو کچھ مشکل ہو گئی, تنگی ہے, پیسے نہیں ادا کر پا رہا ہے, فنظرۃ الی میسرۃ, تو آسانی ہونے تک کا تھوڑا سا مہلت دے دینا چاہیے. وان تصدقوا, اور اگر تم صدقہ کر دو, مشکل میں ہے نا وہ, تصدقوا خیر لکم, تو تمہارے لیے بہتر ہے, ان کنتم تعلمون, کاش کہ تم جانتے. تو یہاں پہ ایک بہت بڑی بات دی گئی ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اسلام کے اندر جو قرض ہے نا, قرض یہ ایک نیکی. جب قرض کسی کو دیتے ہیں اور وہ قرض ادا کرتا ہے تو آدھا صدقے کا ثواب مل جاتا ہے, یعنی کہ 50% جو ہے صدقے کا ثواب ملتا ہے. قرض کی یہ فضیلت ہے. قرض ایک اسلام میں ایک بہت بڑی نیکی ہے, اور یہ نیکی پیسوں کے لیے نہیں کی جاتی. آپ نماز پیسوں کے لیے نہیں پڑھتے کہ میں 10 روپے دے رہا ہوں نماز پڑھ, نہیں, نماز میں اللہ کے لیے پڑھتے. تو صدقہ جو ہے یہ قرض دینا بھی ایک نیکی ہے. اب اس نیکی کے اندر اور 4 چاند کب لگتے ہیں, جب اگر سامنے والا مشکل میں ہو اور اگر آپ اس کو مہلت دے دو, تو ہر بار آپ مہلت دو گے تو ایک حدیث میں آتا ہے, اور بھی حدیث ہے کہ آپ کو صدقے کا اتنی رقم صدقے کا ثواب اور ملتا ہے. مطلب ہر بار جب آپ مہلت دے رہے, فنظرۃ الی میسرۃ, جب تک اس کے لیے آسانی ہو تو مہلت دو, اور اگر وان تصدقوا, تم صدقہ ہی کر دو تو خیر لکم, بہتر ہے تمہارے لیے, ان کنتم تعلمون, کاش کہ تم جانتے. تو یہاں پہ ہم نے صدقہ اور سود کا ایک بہت بیوٹیفل ٹاپک بہت مختصر طریقے سے دیکھے. مجھے کچھ چیزیں اور دکھانی تھی لیکن زیادہ وقت ہو گیا, تو ہم لوگ وہ چیز انشاءاللہ کل دیکھیں گے. اور ایک بات میں بتا دوں آپ کو شیڈیول, کہ کل ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی ریڈنگ فنش کریں گے. 2.5 پارے یعنی ہم اس رمضان میں ختم کر پائے. رمضان کا اگر چاند نکل گیا کل رات کو, تو پھر ہم عید کے 3 دن کا بریک لیں گے انشاءاللہ. اور اس کے بعد میں رمضان بعد کیا شیڈیول رکھیں گے, میں ہفتے میں کتنے دن, میں فل 7 ڈیز نہیں کروں گا, رمضان بعد کتنے دن کروں گا, میں ٹرائی کر رہا ہوں کہ میں کتنا میکسیمم کر سکوں, تاکہ ہم اپنی جو بیوٹیفل قرآن اسٹڈی کلاس کا چل رہے ہیں, تو ہم یہ کلاس کو جاری رکھیں جتنا ہو سکے, اور آپ سب لوگ بھی بتائیں. ہاں انشاءاللہ. تو کل ہم پلان اپنا فائنل کریں گے, فائنل پلان اناؤنس کریں گے انشاءاللہ. لیکن سورۃ البقرہ کی اسٹڈی جو ہے کل انشاءاللہ فنش ہونے کی ہے. انشاءاللہ اسٹارٹ کریں گے سوال جواب. چلیے میں اسٹارٹ کر رہا ہوں. فرسٹ کوشچن یہ ہے کہ ٹرانسجینڈر پیپل بورن بائی برتھ. دیکھیے یہاں پہ ایک بات بتاؤں, شاید ان کا سوال ٹرانسجینڈر کے بارے میں نہیں ہے, ہومو سیکشولز کے بارے میں. اور بعض لوگ ہومو سیکشولز کے بارے میں کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہومو سیکشولز ہوتے ہیں وہ برتھ سے ہی ایسے ہوتے ہیں. اور میرا ایک لیکچر ہے جس کے اندر میں نے اس بات کو بتایا ہے, رپورٹ ثابت کیا ہے کہ یہ ایک غلط بات ہے جو فیمس کی گئی ہے. دیکھیے کچھ انکلینیشن انسان میں ہو سکتے ہیں, کچھ انکلینیشن, جیسے کسی کے اندر غصے کا انکلینیشن ہوتا ہے, تو کیا اسے کہتے ہیں کہ نہیں غصہ ہے, تم غصے سے جتنا غصہ آنا ہے وہ ایسا کہیں گے, یا کہیں گے غصے کو کنٹرول کرو. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر کسی کو مارنے کا انکلینیشن, مرڈر کا انکلینیشن, تو ان کو کہیں گے کہ ہاں تم مرڈرس کر سکتے ہو, تمہارے لیے جائز ہے, ایسا کہیں گے, یا اسے کہیں گے کنٹرول یورسیلف. اسی طرح کسی کے اندر کوئی حرام چیز کا انکلینیشن ہو سکتا ہے, کسی شخص میں ہو سکتا ہے, لیکن بعض لوگوں نے جسے اس حد تک لے کے گئے کہ یہ جینیٹکلی ہے بات ثابت, تو میں نے اس کو رپورٹس کے ذریعے ڈیبنک کیا ہے, بتایا کہ یہ بات ایسے نہیں ہے جیسے یہ لوگ ڈاکٹر ہے. ٹرانسجینڈر وہ لوگ ہیں جو ایک نیا ٹرینڈ ایک سٹارٹ ہو رہا ہے کہ لوگ مرد سے عورت بننا ہے, عورتوں سے مرد بننا ہے. تو یہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے کریشن میں چینج مت کرو, چینج مت کرو, یہ بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ کے جو اللہ نے بنایا اس سے راضی اور خوش ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ وہ چیز کا پرابلم ہے, اور اس کے بھی بہت بڑے پرابلمس ہیں دنیا میں. جی, کیا صرف مالی آزمائش کے وقت پر خرچ کرنے سے دگنا اجر ملتا ہے, یا دوسری آزمائشوں میں بھی خرچ کرنے سے دگنا اجر ملتا ہے؟ جی ہاں, دوسری آزمائشیں بھی اس میں سب شامل ہے. جہاں پہ جو نیکی کرنے میں مشکل ہے, یاد رکھیے جو نیکی کرنے میں مشکلیں زیادہ ہوتی ہیں وہ نیکی کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے. کوئی نیکی کرنے میں اگر مشکل زیادہ ہے, جیسے مسجد دور ہے اور آپ وہاں تک جا رہے ہو چل کے, تو آپ فری میں نہیں جا رہے, آپ کو اس کا ثواب اتنا مل رہا ہے, ہر ایک قدم کا ثواب مل رہا ہے. اسی طرح کوئی نیکی میں زیادہ اسٹرگل کرنا پڑ رہا ہے, اس کا ثواب بھی بڑھتا جاتا ہے, جتنا اسٹرگل اتنا ثواب بڑھتا ہے. جی, اگر شکیل میں آ جائیں تو آواز آئی تو بتائیے. اگر وہ نیکیاں گناہوں کی وجہ سے کینسل ہو جاتے ہیں تو کیا ہمیں وہ نیکیوں کا ثواب کبھی نہیں ملے گا؟ دیکھیے یاد رکھیے, کچھ نیکیاں ہوتی ہیں نا جو
گناہوں کی وجہ سے کینسل ہوتی ہے. ہاں سمجھنا چاہیے. جیسے آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا, والباقیات الصالحات, جو باقی رہنے والے نیک اعمال, باقی رہنے والے نیک اعمال, خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا, یہ ثواب کے لیے بہتر ہے اور امید کے لیے بہتر ہے, باقی رہنے والے اعمال. تو اعمال میں کرنے کے بعد ہے نا, ان کی حفاظت کرنی ہوتی ہے کہ یہ بچے رہے, ہمارے اعمال سیف رہے. کیا چیز سے برباد ہوتی ہے؟ کچھ چیزیں ہیں, جیسے مثال کے طور پہ کفر. کوئی شخص اگر شرک کرے, ہاں کوئی اگر شرک کرے تو پھر کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ شرک کے گناہ کو نہیں معاف کرے گا, اللہ شرک کے گناہ کو نہیں معاف کرے گا. جیسے ایک طرف نیکیاں ایک طرف گناہ ہے. اب گناہ میں اتنا بھاری گناہ ڈال دیا آدمی نے, شرک کا گناہ, کفر کا گناہ, تو سب نیکی لا یحبطن عمل, آپ کی سب نیکیاں برباد ہے. یعنی اتنا بھاری گناہ ہے کہ کچھ نیکی کی ویلیو ہی نہیں ہے, کہ اس نے انکار کیا نا اللہ. اور بات یہ سوچو کہ جو لوگ اللہ پہ ایمان رکھتے ہی نہیں ہیں, جو اللہ کا انکار کرتے ہیں, اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں, تو پھر انہیں اللہ سے امید کیسے ہو سکتی؟ جو اللہ کا توحید کا وحدانیت کا انکار کریں, اس سے کیا ہوتا ہے, ان کے اعمال برباد ہوتے ہیں. تو ہم سب کو کیا کرنا ہے, اعمال کرنے کے بعد بھی ڈرنا ہے. کیا ڈرنا ہے؟ کہ میرے اعمال سیف رہیں, اور اللہ سے دعا کرنا ہے, اللہ حفاظت کرے. اللہ تو دے گا, برباد اللہ نہیں کرے, ہم کرتے ہیں. آپ کو یہ بات کلیئر ہے آپ کے مائنڈ میں کہ یہ جو اعمال برباد کی بات ہے نا, اللہ ایسے ہی کسی کے اعمال برباد نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تو اس کا پورا بدلہ دے, لیکن انسان کچھ ایسا کرتے ہیں جس سے ان کے اعمال برباد ہوتے ہیں. اور وہ مثال تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ کوئی شخص بوڑھا ہے اور اس کا پورا باغ جل گیا, اس کے بچے بھی چھوٹے ہیں اور باغ اس وقت پہ جلا دے. یعنی کہ زندگی کا جب ختم کا معاملہ آ گیا, جب اللہ کے پاس پہنچ گئے, اب جا کے کچھ پھر سے نہیں کر سکتے ہیں. اب تب جب بے حال آ گئی, اس وقت پر آپ کے پاس کچھ نہیں, کیونکہ آپ کے یہاں پورا برباد ہو گیا. اللہ ہم سب کی فصل ہے. نیکسٹ اگلا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جو بچے انتقال ہو جاتے ہیں وہ کہاں رہتے ہیں؟ لوگ بولتے ہیں کہ ابراہیم اسلام کے ساتھ جنت میں کھیلتے ہوں گے. ابراہیم اسلام کے ساتھ جو بچوں کو دیکھا گیا تھا, اللہ والا کہ بچے کہاں ہیں, میں سوال کا جواب ہی نہیں دے پاؤں گا. انشاءاللہ کاپی کر کے پیسٹ کر رہا ہوں, ٹرائی کروں گا کہ انشاءاللہ جب تو. اگلا سوال, کیا جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کو صدقہ دے سکتے ہیں؟ جب نان مسلم کو صدقہ دینے کی بات آئی, آپ نے سنا نا آج قرآن کی آیت, نان مسلم کو بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے. تو نماز جو نہیں پڑھتا اس کو بھی صدقہ تو دیا جا سکتا ہے. اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہے. حقیقت میں کیا ہے معاملہ, آپ کو میں بتا دوں کہ من ترک الصلاۃ بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ. ایک شخص میں اور شرک اور کفر کے درمیان میں ایک چیز ہے, نماز چھوڑ دینا. صحیح مسلم کی حدیث. تو جو نماز چھوڑ دیتا ہے, اب شرک اور کفر میں پڑھنے کے درمیان میں جو آڑ تھی نا, بیریئر جو تھا وہ اب نہیں رہا. یعنی اب وہ شرک اور کفر میں پڑھ سکتا ہے اگر نماز وہ چھوڑ دے تو یعنی جو بیریئر تھا اس کے اور شرک اور کفر کے درمیان میں وہ اب نہیں رہا. لیکن اب تک وہ مشرک ہوا نہیں. ہاں وہ مشرک ہوا نہیں, وہ ابھی بھی مسلمان. تو کیا بے نمازی مسلم ہے؟ ہاں بے نمازی مسلم ہو سکتا ہے, لیکن صحیح نہیں. ہاں کامیاب ہونے کے لیے اسے ایمان اور عمل صالح دونوں چاہیے. اب کوئی اس بارے میں بہت بعض لوگ بولے بے نمازی کیسے مسلمان ہو سکتا ہے. دیکھو صحیح اچھا مسلمان نہیں ہے, لیکن وہ مسلم تو ہے. اس کا اگر انتقال ہو گیا تو ایسا نہیں کہ اس کا جنازے کی نماز نہیں پڑھیں گے, اس کی جنازے کی نماز پڑھیں گے. ہاں بہت نیک مولانا وغیرہ نہ پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بعض جو لوگ قرضے میں اور جن کے پاس قرضہ لیا لیکن پیدا کرنے کے پیسے نہیں ہوتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صلو علی صاحبکم, تمہارے ساتھی کی نماز تم لوگ پڑھو, خود نہیں پڑھتا. ایک تنبیہ ہوتی ہے کہ جیسا بعض لوگوں کا جو ہوتا ہے نا قرضہ, یہ کلچر ہوتا ہے, تو جتنی چادر اتنا پھیلاؤ, جتنا پیسے اتنا خرچ کرو, قرضے وغیرہ کے اندر مت جیو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تنبیہ, ایک وارننگ کے طور پر خود اپنی خود جنازے کی نماز وہ لوگوں کی نہیں پڑھاتے. بعد میں جب بیت المال میں پیسہ ہوتا ہے تو خود ادا کرتے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جنازے کی نماز پڑھاتے. تو یہ بات مل رہی ہے. تو یہ مسلمان تو ہے, مسلمان تو ہے. کیا دلیل ہے؟ میں آپ کو ایک دلیل سے بتاتا ہوں. آپ دیکھیں گے جو شفاعت والی حدیث ہے کہ قیامت کے دن شفاعت کے ذریعے بعض لوگ جہنم کی آنکھ سے نکال کر کے جنت میں ڈالے آئیں. تو لاسٹ میں اللہ تعالیٰ جو لوگوں کو نکالے گا ان کے بارے میں الفاظ ہے لم یعمل خیرا قط, وہ انہوں نے کوئی نیکی کی ہو. تو نماز پڑھی ہوگی کیا؟ لم یعمل خیرا قط, کوئی نیکی نہیں کی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی. لیکن انہیں اللہ جہنم کی آنکھ سے بچائے گا کیونکہ ان کے پاس ایمان. لیکن ہوتا کیا ہے, جب آدمی گناہ کرتا ہے اس کے بعد گناہ اسے کفر کے دروازے تک پہنچا دیتا, اور اس نے نماز چھوڑا, اور نماز
کی وجہ سے اس کے اور شرک اور کفر کے بیچ کا بیریئر تھا نماز. اب نماز نہیں رہی, اب وہ شرک اور کفر میں پڑھ سکتا ہے. ہوتا کیا ہے, آدمی کئی بار جب گناہوں کے راستے پہ چلتا ہے پھر اس کو ایک دن لگتا ہے کہ نہیں میں اسے مانتا ہی نہیں. جب وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا, اس نے کفر کر لیا. اب اس کے پاس توحید نہیں رہی, ایمان نہیں رہا, ذرے برابر بھی ایمان نہیں. جو ذرہ برابر بھی ایمان ہے نا, اسے بچایا جائے گا. لیکن اگر اس کے پاس اتنا بھی ایمان نہیں رہا, کیونکہ وہ اب کفر میں پڑ گیا, تو نماز جو بیچ کی بیریئر تھی روک رہی تھی, اب وہ بیریئر نہیں رہی, اب وہ پڑ گیا کفر میں. لیکن اگر وہ ایسا نہیں ہوتا تو ہاں ایسے لوگ ہیں جو جہنم کے آگ سے بچائے جائیں گے, جو لم یعمل خیرا قط. اب فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. ہم دنیاوی طور پر اس کو ہو سکتا ہے مسلمانوں میں شمار کر رہے ہیں, ہم جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ کے نزدیک وہ نہیں ہے, اس نے کفر کیا ہے. اللہ کے پاس جو ہے وہ تو اللہ جانتا ہی ہے, تو اللہ اس کا فیصلہ کرے گا, اس میں کوئی شک. نیکسٹ, اگر کسی کے لیے منت مانگے, وہ کام پوری نہیں ہوئی, تو بھی منت پورا کرنا پڑے گا؟ نہیں, جب کام ہوگا تبھی پورا کرنا ہوگا. منت کا کنسپٹ یہی ہے. صدقے کے سے کیا کبھی گناہ بھی معاف ہوتے ہیں؟ ہاں, صدقے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. یذہبن السیئات, گناہوں کو دور کر دیتا ہے. صدقہ گناہوں کو معاف کرانے والی چیز ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات, سورہ ہود کی آیت ہے, نیکیاں گناہوں کو کاٹتی ہیں. تو صدقے سے ہم دیکھتے ہیں گناہ بھی کٹتے ہیں, اور جو آفتیں آنے والی ہے وہ بھی رکتی ہے. اس کے بارے میں بھی صحیح حدیث موجود ہے کہ جو چیز نہیں آئی ہے وہ بھی رکتی ہے صدقے سے. اوکے, زکوٰۃ نان مسلم کو کیوں نہیں دے سکتے؟ زکوٰۃ کے اندر مسلمانوں کے لیے کہا گیا ہے. جیسے ہوتا ہے نا, بجٹ ہوتا ہے کہ یہ راستہ بنانے کا بجٹ ہے گورنمنٹ کا, روڈ بنانے کا, یہ مائنورٹیز کا بجٹ ہے. آپ کو بولے نہیں مائنورٹی کا بجٹ لے کر راستہ بناؤ, اس سے تو نہیں, جو مائنورٹی کا بجٹ ہے مائنورٹی کے لیے, جو راستہ بنانے کا بجٹ ہے راستے بنانے کے لیے, جو سیکورٹی کا بجٹ سیکورٹی کے لیے. تو یہ بجٹ جو ہے زکوٰۃ والا, یہ مسلمس کے لیے. صدقہ 8 کیٹیگریز ہے, لیکن ان میں صرف ایک ہے جو نان مسلم ہو سکتا ہے, انما الصدقہ للفقراء والمساکین والعاملین علیہا. تو اس کے اندر ایک والمؤلفۃ القلوب, جن کے دل اسلام کی طرف مائل. تو جن کے دل اسلام کی طرف مائل ہے ان کو دیا جا سکتا ہے, زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے گفٹ کے طور پر. اور جو لوگوں دل میں دشمنی ہے, بغض ہے اسلام کے خلاف, ان کو بھی زکوٰۃ کے مال سے کچھ دیا جا سکتا ہے تاکہ ان کی نفرت کم ہو. لیکن ان کے علاوہ باقی فقراء مساکین میں صدقے کے مال سے خرچ کرو, ہدیہ دو, نو پرابلم. کسی ضرورت مند کی مدد کرو, قربانی کا گوشت ہے وہ دے سکتے ہو, لیکن زکوٰۃ جو ہے مسلمان. نیکسٹ, جو نیک کام ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں اس کا بدلہ دنیا میں ایکسپیکٹ کرنا غلط ہوگا. دیکھیے کیسا ہے نا, دنیا میں اگر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں دنیا کے لیے ہم کر رہے ہیں تو پھر تو بہت غلط بات ہے. آپ دنیا میں ایسے ہی مانگو نا, آپ کو نیکی کا بدلہ کیوں چاہیے؟ آپ اس کو ایسے ہی مانگو کہ اللہ میں تیری مدد مانگ, اور یہ عبادت ہے, اللہ کو پسند ہے. ہاں, جیسے آپ دیکھیے کہ اپنے نیکیوں کے حوالے سے اللہ کی مدد مانگ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج گناہ نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پہ جو 3 لوگ غار میں چھپے تھے, انہوں نے اپنی نیکی کا حوالہ دے کر اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں نے یہ نیکی صرف تیرے لیے کی, تو میری مدد کر دے, ہماری مدد کر دے. تو تینوں نے فلاں اپنی نیکی بتائی اور وہ نیکی کے حوالے سے دعا کی, تو کر سکتے ہیں. لیکن دنیا میں ایکسپیکٹ نہ کرو, اس کے اندر اللہ کے فضل میں کوئی کمی نہیں. آپ مانگ رہے ہو جو نیکی بھی ذکر کر رہے ہو, تو یہ نہیں کہہ رہے ہو اللہ یہ نیکی کا بدلہ یہاں دے دے, یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نیکی صرف اللہ تیرے لیے کی, تو میری مدد کر دے. مطلب اللہ کے فضل سے ہی مانگ, اللہ کے فضل میں کمی نہیں ہے کہ کوئی نیکی کیے تو ہی بدلے میں دے گا اللہ تعالیٰ. ایسے ہی دیا نا, ہم دنیا میں آئے تھے تو کیا کیے تھے اللہ کے لیے؟ کچھ بھی نہیں کیے تھے. کوئی نیکی کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جسم دیا, آنکھیں, کان, ناک, یہ سب چیزیں دی, کچھ کیے تھے کیا؟ فضل سے ملا نا, تو اللہ کے فضل سے مدد بھی مل سکتی, اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. لیلۃ الجائزہ کے بارے میں کیا ہو, اب یہ جائزہ کیا ہے؟ لیلۃ الجائزہ مجھے پتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, جائز میں پہلی بار سن رہا ہوں لیلۃ الجائزہ. اوکے, آئی ڈونٹ نو. کیا صلاۃ و تسبیح پڑھ سکتے ہیں؟ اختلاف علماء میں. اس کی جو حدیث ہے شیخ البانی کہتے ہیں حسن سند تک پہنچتی ہے, حسن درجے تک, کیونکہ ہے تو سند ضعیف, لیکن جو ساری حدیثیں ملا کر کے شیخ البانی کہتے ہیں وہ حسن درجے تک پہنچتی ہے. لیکن شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اور جو دوسرے اسکالرز ہیں وہ لوگ پوائنٹ آؤٹ کرتے بولتے ہیں نہیں یہ ضعیف ہے, یہ حسن درجے تک نہیں پہنچ رہی ہے. تو اگر آپ کو شیخ البانی کی تحقیق سے اطمینان ہے اور اگر آپ پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں, اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں شیخ ابن عثیمین کے دلائل سب اسٹرانگ ہے اور یہاں پہ ان کی بات مضبوط دکھ رہی ہے, اور نہ پڑھیں کہ بھئی یہ ثابت نہیں ہے, تو بھی کوئی بات نہیں ہے. کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ کمپلسری, جو لوگ کہتے ہیں ثابت ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ نفل نماز سے پڑھ سکتے ہیں, مطلب کوئی نہیں کہہ رہا ہے صرف پڑھنا ہی پڑے گا, یعنی کوئی نقصان نہیں. تو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں میں ڈاؤٹ سے بچتے ہوئے صرف عام نوافل پڑھوں, عام نوافل پڑھیے. یہ نفلیں جو ہے یہ ہماری فرض میں جو کمیاں ہیں تو یہ نوافل کام ہے, یاد رکھیے اس بات.
فرض میں جو کمیاں ہوگی تو ہماری جو نوافل ہیں، سنت موقدہ، غیر موقدہ، عام نوافل، یہ جو سب کو نوافل بولتے ہیں بائی دا وے، سنت غیر موقدہ، غیر موقدہ، عام نوافل، سب کے سب نوافل ہے، یہ نوافل کام آئے گی فرض کی کمی کو پورا کرنے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے شیطان کو کنٹرول صرف وسوسے تک رکھا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ 14 آیت نمبر 22، کہ میں تو تمہیں میرا تم پر کوئی اتھارٹی نہیں تھی، لیکن اس کے اندر یہ نہیں دیا ہے کہ میں تمہیں یہ نہیں کر سکتا، ایسا نہیں دیا ہے۔ اگر آپ یہ آیت دیکھیں قیامت کے دن کے بارے میں کہ شیطان کہے گا وقال الشیطان لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو جائے گا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے وعدہ کیا تمہارے ساتھ سچا وعدہ، وہ وعدتکم، میں نے بھی وعدہ کیا، واخلفتکم فاخلفتکم، میں نے اپنا وعدہ توڑ دیا، وما کان لی علیکم من سلطان، میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، الا ان دعوتکم، میں نے صرف تمہیں دعوت دے سکتا تھا، میں صرف تمہیں دعوت دے سکتا تھا، فاستجبتم، تم نے میری دعوت کو، فاستجبتم لی، میری دعوت کو جواب دیا، یعنی میری دعوت قبول کی۔ تو یہاں پہ یہ جو آتا ہے وما کان لی علیکم من سلطان، کہ میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان آپ کو پکڑ کر کے آپ سے گناہ فورس کر کے نہیں کرا سکتا، وہ آپ کا چوائس ہوتا ہے۔ ایک انسان کفر کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، تو یہ اس کا فیصلہ ہے۔ شیطان تو بلاتا ہے، وہ پکڑ کر کے، سلطان اس کے پاس ایسا زور نہیں کہ آپ کو پکڑ کر کے گناہ کرائے گا، وہ آپ کرتے ہو گناہ۔ فاستجبتم لی، تم نے میری دعا پکار کا جواب دیا۔ تو یہاں پہ یہ بات ہے، لیکن یہاں پہ یہ بات ہرگز نہیں ہے کہ شیطان کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، جیسے ہم نے قرآن کی سورہ بقرہ کی 275 نمبر کی آیت اپنی آنکھوں سے پڑھی کہ اس کے اندر نقصان پہنچا سکتا ہے، اور اس کی دلیلیں موجود ہیں۔ ہاں، تو ایک انسان کو پاگل پن تک بھی پہنچا سکتا ہے، شیطان پہنچا سکتا ہے، لیکن ہمیں یہ بات جاننا ہے کہ حفاظت کرنے والا اللہ یہ بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا طریقہ ہمیں دیا ہے، وہ حفاظت کو ہم اختیار کریں۔ اور شیطان اگر نقصان پہنچائے گا بھی کسی کو، پاگل تبھی پہنچائے گا، تو یاد رکھیں کہ جو تکلیف سے ایک انسان گزرتا ہے اس کے اتنے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جو پاگل ہو جاتا ہے تو اس کی قلم اٹھی ہوئی ہوتی ہے، اس کے گناہ لکھے ہی نہیں جا رہے، تو وہ اس کی آخرت برباد نہیں کر سکتا، وہ کرے آخرت برباد کرنے والی کوئی چیز اس کو نہیں دی گئی ہے، وہ اسے بلا سکتا ہے، فورس نہیں کر سکتا۔ نیکسٹ، اگلا سوال، لوگ مجبوری کی وجہ سے ای ایم آئی پہ بینک سے لون لیتے ہیں، تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی آکل ربا، سود کھانے والے پر، وہ منہ کی لہو، سود کھلانے والے پر، وہ کاتی بہو، اس کی انٹری کرنے والے پر، وہ شاہدینی، دونوں گواہوں پر، وقال ہم سواؤن، کہا یہ سب کے سب برابر ہے۔ یہ حدیث بخاری میں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کرو، گناہوں نافرمانی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ یہ اگلے سوال کا بھی ہاں، یہ اگلے سوال کا بھی معاملہ ہے۔ سوری، ہاں، تو میں اگلا سوال جو ہے نا، کیا بینک کا جاب کر سکتے ہیں، تو یہ وہ بات ہے۔ اب اس کے اندر کوئی اگر سود پہ پیسے لے رہا ہے تو مجبوری کی بات ہے نا، بہت ایزیلی استعمال کرتے ہیں لفظ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الربا ثلاثۃ وسبعون بابا، سود کے 73 دروازے ہیں، 73 لیولز، ایسرھا مثل ان ينكح الرجل امه، سب سے کم درجہ ایسا ہے جیسے کہ نعوذ باللہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ سود کے 73 لیولز میں سے سب سے کم درجہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص ماں کے ساتھ زنا کرے۔ تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کون سی مجبوری کے لیے کوئی یہ چیز جیسا کام سوچے گا؟ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا مجبوری، بہت ایزیلی ورڈ مجبوری یوز کرتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اور سود سے لینے کی جگہ جو ہے اس میں خوش رہیں، جو بھی مال اللہ نے دیا آپ کو اس میں خوش رہے، چھوٹا گھر اس میں خوش رہے، رینٹ پہ اس میں خوش رہو، الحمدللہ اللہ کی طرف سے مدد ہی سال زیادہ بہتر ہے۔ نیکسٹ، بینک میں جاب کرنا جائز ہے نہیں جائز؟ اگر ہمیں انٹرسٹ خرچ کیا تو کیا ہم نے فیوچر میں ہمارے کمائی سے خرچ کیا ہوا انٹرسٹ نکالنا پڑے گا؟ اگر آپ نے انٹرسٹ کو کھا لیا ہے تو یعنی کہ خرچ کر لیا ہے تو فوراً اس کو نکال دینا چاہیے، اس کو فوراً کے فوراً لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ یہی بات ہے۔ اگر ہمارے کوئی فیملی ممبرس کچھ عبادت نہیں کر سکتے، برائی میں انوالوڈ ہیں، جیسے جھوٹ بولنا، چگلی کرنا، پاک نہیں رہنا، دکھاوے کے لیے عبادت کرنا، زکوٰۃ نہیں دینا، ہمیں ان سے کیسے برتاؤ کرنا چاہیے؟ انہیں دین کی دعوت دینا چاہیے،
اگر وہ پیرنٹ ہو تو ان کی دعوت دینا چاہیے, سمجھانا چاہیے, اچھے سے سمجھانا چاہیے. یاد رکھیے اس بات کو کہ بوائکاٹ وہاں کیا جاتا ہے جہاں بوائکاٹ کا اثر ہو. جہاں بوائکاٹ کا اثر نہیں ہو وہاں بوائکاٹ نہیں کیا جاتا. خاص طور سے ماں باپ کی بات جہاں ذکر ہے, تو ماں باپ کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافر ماں باپ کے تعلق سے کہا کہ اگر وہ تمہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کا ہے تو فلا تطیعہما, ان کی فرمانبرداری مت کرو. وہ صاحبہما فی الدنیا معروفا, لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھے سے رہو. تو دنیا میں تو اچھے سے رہنا ہی ہے کیونکہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہی ہے, لیکن نا امیدی نہیں کرنی چاہیے. دعوت دینا چاہیے, سمجھانا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے. لاسٹ وقت سے پہلے بھی کوئی توبہ کر لیا نا تو بھی کافی ہے. اچھا, ایک لنک یہاں ایک اسٹوڈنٹ نے دیا ہے کہ ایک ویک حدیث ہے جو عید سے پہلے کی رات, عید کے پہلے کی رات کی حدیث ضعیف موضوع حدیث موجود ہے, بہت مشہور ہے معاملہ. تو عید سے پہلے والی رات جاگنا, اور اس میں جو جاگے گا اس کا دل نہیں مرے گا اس دن جس دن سارے دل مر جاتے ہیں, یہ ساری حدیثیں موجود ہیں. اور یہ رات بعض لوگ شاید لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں, بعض لوگ شاید یہ رات کو کہتے ہیں. تو یہ حدیث ہے ساری کی ساری جو عید کی رات میں جاگنے کی جو حدیث ہے نا, وہ ساری کی ساری ضعیف حدیث ہے. کوئی بھی صحیح حدیث اس بارے میں موجود نہیں. ہاں, جاگنے کی یہ راتیں ہیں لیلۃ القدر, ابھی ایک رات بچی ہے کل کی, یہ آج کی رات. سوری, چلیے لاسٹ ہمارے 2 منٹ ہے, میں فنش کرنا چاہ رہا ہوں. عید کے فطرہ میں آٹا یا کوئی بھی چیز دے سکتے ہیں کیا عید کے دن؟ تو کوئی فطرہ لینے کے لیے نہیں آتا تو ہم کیا کریں؟ کچھ غریب گھر ہیں تو ان کو ہی سارا فطرہ دے سکتے ہیں. ہاں, جو غریب ہیں وہ ان کو دے سکتے ہیں, غریب گھر ہے ان کو دے سکتے ہیں. سارے لوگوں کا فطرہ چند لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں. ہاں, کوئی پرابلم نہیں. جی جی, غریب لوگوں کو دے سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. اچھا, میں یہ لنک ڈال دیتا ہوں یہاں پر سارے اسٹوڈنٹس کے لیے جو للت الجائزہ کے تعلق سے کسی نے پوچھا آخری رات عید سے پہلے والی رات, تو اس کے بارے میں حدیث ضعیف ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. کیا ہے سوال ہے؟ عید کا فطرہ کیا ایک ہی بس کو دے سکتے ہیں, چند کو دے سکتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں, جو آپ کے پاس اویلیبل ہے. اور باقی آپ جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا اس سوال کا جواب آن لائن بھی ٹرانسفر کر کے, کوئی اگر ہو جو آپ کی طرف سے کوئی ادارہ ہے جو صدقۃ الفطر کے پیسے لے سے اناج خرید کر کے دے گا غریبوں کو, تو ان کو دے سکتے ہیں, آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں, وہ کر لیں آپ کا کام, وہ وکیل ہو آپ کے وکیل. باقی دوسری طرف وہ علماء بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ذکر ہے یہ اس زمانے میں چلر کرنسی کے طور پہ استعمال ہوتی تھی, اس وجہ سے آج کے زمانے کی جو کرنسی وہ بھی دی جا سکتی تاکہ کوئی اپنی ضرورت کی چیزیں لے. وہ زمانے میں کیا ہوتا تھا, کوئی کھجور دے کر کے اور یا جو دے کر کے یا نمک دے کر کے یہ چیزیں استعمال ہوتی تھی, اور اپنی چیز ضرورت کی چیز دے سکتا تھا بدلے میں, اس ٹائپ سے استعمال ہوتا تھا. تو آج کے زمانے میں جیسے روپیے ہے یہ استعمال ہو سکتے ہیں, تو اس سے استدلال کرتے ہوئے بعض لوگوں نے اجازت دی ہے, بعض علماء کرام نے اجازت دی. تو دونوں میں سے جو بھی رائے ہو آپ کے پاس یہ بھی طریقہ ہے. ٹھیک ہے, زکوٰۃ کا پیسہ مدرسے میں نہیں دے سکتے, صرف غریبوں کو ہی دینا ہوتا ہے. ایک مسجد کے امام وہ ہیں اور وہ مدرسے میں بچوں کو پڑھاتے ہیں, تو ان کی سیلری زکوٰۃ کے پیسوں سے دی جا سکتی ہے. دیکھیے اس بارے میں اختلاف ہے. اختلاف یہ ہے کہ 8 جو کیٹیگری ہے اس میں فقراء مساکین, تو فقراء مساکین تو کلیئر ہے, لیکن جو اس میں 7ویں کیٹیگری فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں, اس کے تحت بعض علماء کہتے ہیں دین کی دعوت میں دیا جا سکتا ہے, اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں, یہ دین کی دعوت میں نہیں دیا جا سکتا ہے, یہ صرف جو جنگ کے اندر جو قاضی ہوتے ہیں, جو مجاہد ہوتے ہیں, ان کو دیا جا سکتا ہے, ان کی بات ہوتی ہے, یعنی جہاں پر یہ جائز جنگ ہو رہی وہاں کی بات ہو رہی. تو اب یہاں پر اختلاف ہے, اور بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھی السنتکم, کہ اللہ کے راستے میں جدوجہد کرو, اپنے مال سے, اپنی جان سے, اپنی زبانوں سے. تو دین کی دعوت بھی اس میں شامل ہے, فی سبیل اللہ میں شامل ہے, اور اسی دلیل کے تحت دین کی دعوت کے لیے لیا جا سکتا ہے, وہ کہتے ہیں دین کی دعوت کے لیے. تو آپ جس چیز کی طرف اگر آپ کو جو تحقیق اسٹرانگ لگتی ہے تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں. سعودی کے سینئر کمیٹی آف اسکالرز میں شیخ ابن جبرین کا فتویٰ بھی ہے اس موضوع پر, اور بھی کئی اسکالرز ہیں جنہوں نے اجازت دی ہے کہ دین کی دعوت کے لیے دیا جا سکتا ہے. تو اگر آپ وہ رائے کے ہوں تو آپ یہ مدرسے کے ٹیچر جو پڑھاتے ہیں اور ان کی سیلری کے لیے دین کی دعوت کے لیے شامل ہے, کوئی پروفٹ کی چیز نہیں ہے, ان کو سیلری دی جا سکتی ہے انشاءاللہ. اسٹاک مارکیٹ ٹریڈنگ کے اندر آپ میری ویڈیو دیکھ لیجیے, زید پٹیل اسٹاک مارکیٹ, شیئر مارکیٹ, اگر آپ سرچ کرو گے تو آپ کو اس کے رولز جو میں نے سمجھایا ہے سمجھ میں آ جائے گی. ٹھیک ہے, لاسٹ
یہ تو میرے خیال سے سوالات ہو گئے. میں کل انشاءاللہ کنٹینیو کروں گا. کل ہم اپنا پلان فائنل کریں گے. میں 3 لوگوں نے ہاتھ اٹھائے لیکن میں صرف ایک ہی اسٹوڈنٹ کو موقع دے سکتا ہوں کیونکہ ٹائم ہمارا ہو چکا ہے فنش. ٹھیک ہے, میں نے ایک اسٹوڈنٹ کو میوٹ کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ہم ہیوی ڈپازٹ پہ تھوڑا بھاڑا دے کے رہ سکتے ہیں؟ ہیوی ڈپازٹ پہ ہے نا, یہ صحیح نہیں ہے. اس کے اوپر میری ویڈیو ہے, زید پٹیل ہیوی ڈپازٹ کر کے سرچ کریے. تو حقیقت میں ہیوی ڈپازٹ کا سسٹم صحیح نہیں ہے. اس لیے صحیح نہیں ہے کہ سامنے والا, اچھا یہ بتائیے آپ بتاؤ یہ جو ڈپازٹ دیتے ہیں, سنیے میں آپ کو سوال پوچھ رہا ہوں, بتائیے کہ آپ نے سپوز کرو کسی نے ڈپازٹ دیا تو سامنے والا بھاڑا کم کرتا ہے نا. تو وہ کم جو کیا وہ کیوں کیا؟ پہچان کی وجہ سے کیا. جو پہچان ہے اس وجہ سے کیا, دوستی وجہ سے کیا, دوستی رشتہ داری کی وجہ سے کم کیا. کیوں کم کیا؟ مدد کرنے کے لیے کیا کہ چلو مدد کرتا ہوں میں. کیوں کیا کم اس نے؟ پیسے بھاڑا کم کیوں کیا اس نے؟ ہم نے ہیوی ڈپازٹ دیا تو وہ ڈپازٹ کے پیسے وہ کیا کرتا ہے؟ استعمال کرتا ہے. استعمال کرتا ہے, اس کے بدلے میں وہ کیا دے رہا ہے؟ بھاڑا کم کر رہا ہے. تو یہ اصل میں کیا ہے نا, وہ سود دے رہا ہے, اور جو ڈپازٹ پیسے دیا وہ سود لے رہا ہے. اور اس کو سمجھنا ہوگا یہ چیز. ڈپازٹ ہے نا, رہن کو کہتے ہیں, رہن کی چیز. اگر کوئی ایسا ہے جس کے پاس کمائی کا ذریعہ نہیں ہے اور رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے اور پھر اس کے پاس کوئی رقم ہے تو وہ مطلب زیادہ ہیوی ڈپازٹ دے رہے ہیں اور پھر اس میں کم بھاڑا آ رہا ہے, تو پھر کیا اس کے پاس کمائی کا ذریعہ نہیں ہے؟ دیکھیے کیسا معاملہ ہے کہ ہم لوگوں کو کیا, جس کے پاس کمائی, آپ سے سوال پوچھتا ہوں, آپ بتائیے جن کے پاس کمائی کا ذریعہ نہیں ہے, ایک رقم ہے, وہ رقم وہ سود پہ دے دیں اور وہ سود کی رقم سے وہ اپنی زندگی گزارے, تو کمائی کا ذریعہ نہیں ہے ان کے پاس, تو وہ کیا کریں؟ آپ کیا بتاتے ہو؟ ان کے پاس ایک رقم ہے, کمائی کا ذریعہ نہیں ہے, وہ سود پہ پیسے لگا دے, کھاتے رہے, تو صحیح ہے غلط ہے؟ بتا سکتے ہیں نہیں, ان کو کیا کرنا چاہیے؟ سود پہ پیسے لگاتے ہیں, سود کھاتے رہے, صحیح ہوگا غلط ہوگا؟ غلط ہوگا نا. ہم ان سے کیا کہیں گے؟ کچھ اور راستہ سوچو, کچھ اور آئیڈیا کرو, کچھ پیسے انویسٹمنٹ کر دو, پیسے کوئی بزنس میں لگا دو, کوئی جگہ لے کے بھاڑے پہ دے دو, وہ بھاڑا آئے گا, وہ بھاڑا یہاں دے دو, یا کوئی بزنس لگا دو, ایسا کچھ کرو. ایسا کچھ آئیڈیا کہیں گے نا ہم ان سے. اور آئیڈیا میں 10 آئیڈیا, جیسے ایڈوانس رینٹ. ایڈوانس رینٹ ہوتا ہے نا کہ میں 2 سال کا رینٹ ایڈوانس میں دے رہا ہوں, لیکن تمہیں 10,000 تمہارا بھاڑا ہے نا, میں تمہیں 5 سال کا رینٹ ایڈوانس میں دوں گا, 5,000 بھاڑا, 5,000 بھاڑا دوں گا, 5 سال کا ایڈوانس میں رینٹ لے لو مجھ سے, اور سامنے 10,000 سے وہ 5,000 کر دے گا, وہ جائز ہے, وہ ایڈوانس رینٹ جائز ہے. پراپرٹی خرید رہا ہوں میں, تمہاری آدھی پراپرٹی خرید رہا ہوں, جب میں بیچوں گا تو تبھی کے مارکیٹ ویلیو پہ بیچوں گا, تو آدھا بھاڑا ایسے کم ہو جائے گا. ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ تمہاری پراپرٹی مجھے بیچ دو, آدھی پراپرٹی بیچ دو, پاؤ پراپرٹی بیچ دو. یہ پراپرٹی میری, یہ پاؤ پراپرٹی جو ہے کوئی دیتا نہیں ہے کہ میں بھاڑا ایکچولی کیا ہے نا, نہیں میں نے خود ہے نا, لوگوں نے خود ایک جگہ پر ایڈوانس رینٹ دے کر کے کیا کر سکتے ہیں. ایڈوانس رینٹ جائز ہے, لوگ کر دیتے ہیں, بھاڑا کم کر دیتے ہیں. کیا ہوتا ہے نا, حلال آلٹرنیٹو ہمیں بات کرنا ہوگا. حلال میں کیا ہے نا, بہت ساری چیزیں, حرام محدود ہے تھوڑا سا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیے تو یہیں پہ ہم آج کی کلاس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک. اچھا مجھے احساس ہوا, 1 منٹ, کل جمعہ ہے, کل ہم انشاءاللہ 3 بجے میں آ گئے سب لوگ, کل 3 بجے ملیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک. السلام علیکم.